रमजान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत और आफ़ियत से रखे। रमज़ान मुबारक के रोज़े आप रख रहे होंगे और दुआओं में यकीनन हमें भी याद रख रहे होंगे। पैगाम टेलीविज़न की नशरियात को देख रहे होंगे और दीन इस्लाम की जो सही रहनुमाई है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आगाज़ में ट्रांसमिशन की आपसे गुजारिश करनी होती है मुझे, जो कि मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है। गुजारिश करूँगा कि मीडिया के जदीद ज़राए से दावत दीन के नेटवर्क को मज़ीद वसअत देने के लिए अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए। हमें यूट्यूब पे भी आप लाइव देख सकते हैं, जिस तरह टेलीविज़न स्क्रीन पे आप हमें मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी नशरियात आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप केबल नेटवर्क के अलावा भी मोबाइल या एंड्रॉयड टीवी सेट पर देखना चाहते हैं तो पैगाम टीवी लाइव लिखिए और हमारी नशरियात को देख सकते हैं। इसके अलावा या किसी भी ब्राउज़र में live.पैगाम.tv लिखकर सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो क्लिप्स हैं, जो आपके सवालात हैं, उनके जवाबात हैं, वो आपको यहाँ पे मिल सकेंगे। इसके साथ साथ आप हमें लाइव कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो मौजू है जिस पर गुफ्तगू करनी है वो है रमज़ान, इबादत के साथ गौर व फ़िक्र का महीना। इस पे हम बात करेंगे। मौज़िज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब हमारे ये जो आज के मेहमान हैं। फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान रासिक साहब, आप मारूफ़ अवामी ख़तीब हैं, मुहक्किक और मुसन्निफ़ और हर दिल अज़ीज़ रूहानी शख्सियत हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तबलीग दीन के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर रखा है। पैगाम टेलीविज़न पर आप इन्हें पहले भी देखते रहते हैं। ट्रांसमिशन में इनको वार्मली वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सफ़र तो आपका जारी रहता है, दीन के हवाले से भी और दीन के काम के हवाले से भी। तो आज फिर आप माशाल्लाह सफ़र करके पहुँचे तो आपका मैं बड़ा थैंक यू कहूँगा, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इंजामी साहब, अल्लाह ताला आपको बड़ी बरकतों से नवाजे जज़ाकल्लाह। और हमारा ये बैठना सादत, रहमत, जन्नत और निजात का ज़रिया बने इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक कर दे। रमज़ान कैसे चल रहे हैं सर आपके? माशाल्लाह मुबारक जी। जैसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना अपने सहाबा को कि मुबारक महीना आ रहा है, आ चुका है, मुबारक है माशाअल्लाह, बहुत खुश हैं और माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। और मज़ीद की अल्लाह तौफीक दे। आमीन। आपको पता है कि जब आपके बारे में मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरे पर्सनल इनबॉक्स में भी आते हैं, तो मेरा इतना बड़ा दिल हो जाता है कि आपके नाम से लोग मुझे जानना शुरू हो गए हैं कि मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब कब आएंगे ट्रांसमिशन में। जब आएंगे हमें वो डेट बता दीजिए। जब वो आते हैं हम दीन के हवाले से ये सीखते हैं। पैगाम टेलीविज़न उनको कब इनवाइट कर रहा है। तो माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई शक नहीं जी, ये फीलिंग भी बड़ी खूबसूरत है और इसका जो नतीजा है ना, क़यामत के दिन, जामी साहब अगर आप मुझे आध मिनट दें, कुछ लोग क़यामत के रोज़ नूर के मिंबरों पर होंगे, अला मनाबिर नूर यौमल क़यामा। शुहदा और अंबिया कहेंगे कि ये बुलंद रुतबा इनको कैसे मिला। तो बतलाया जाएगा ये दुनिया में लोगों का अल्लाह के लिए एहतराम किया करते थे और अल्लाह के दीन की वजह से मोहब्बत किया करते थे। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह तो ये हमारे सामीन की सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए मेरे और आपके साथ मोहब्बत है और अल्लाह हमें ये शर्फ भी नसीब फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सी गुफ्तगू करेंगे, सीखेंगे बहुत हम सर आपके आने से। और इनके साथ मौजूद हैं कारी तलहा नसीम हिजाजी साहब, कौमी अवार्ड याफ्ता हैं। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? बेहतरीन माशाल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है जी। और इसके बाद आज की किताब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही अहादीस की रोशनी में इस किताब के बारे में आपको आगाही दी जाएगी। इसके बारे में हमें यहाँ पे मौजूद होंगे मौलाना नुमान फ़ारूकी साहब, वो बताएंगे। हमारे इश्तराक में, हमारी इस नशरियात को आप तक पहुँचाने में जो मुआवन हैं सूफ़ी सोप, सूफ़ी कुकिंग ऑयल, दारुस्सलाम, सुपर एशिया, अत्तैबा इंटरनेशनल, फैमिली फूड प्रोडक्ट्स और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से हमारी ये नशरियात आप तक पहुँचाई जा रही हैं। और आखिर में जब हम अफ्तार के करीब होंगे, अपनी ट्रांसमिशन का अख्ताम करेंगे,
تو ہم سب انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ادائیگی ہے۔ استاذ محترم اور والد گرامی بھی جی ہمارے شہر کے بہت بڑے استاذ القراء والمجودین ہیں، قاری نسیم اللہ حجازی صاحب، ہمارے شہر میں جو بڑے بڑے قراء کرام ہیں جی، ان میں ایک بڑا نام ہے ان کا، ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا ادارہ ہے وہاں ان کا حفظ کا، نور الہدا اسلامک سینٹر، ماشاءاللہ، نام روشن کر رہے ہیں برخودار، پھر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المنان راسخ صاحب، جبکہ میں شکریہ ادا کروں گا قاری طلحہ نسیم حجازی صاحب کا، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مولانا عبد المنان راسخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب، اسکالر ہیں، مصنف ہیں، ہمارے سینئر ساتھی بھی ہیں، ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر آج کی کتاب آپ نے ہمیں بتانی ہے، یہ ذمہ داری آپ کے نام ہے۔ جی ان الحمدللہ، نماز کلمہ شہادت کے بعد سب سے بنیادی رکن ہے، اور اس حوالے سے ہم اس قدر وہ ہیں بالکل غافل کہہ لیں کہ جو پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو راضی کرنا ہے، جیسے مرضی کر لیں، تو نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے مرضی پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو اس کے پیش نظر اس کتاب کے اندر جو یہ شائع ہوئی ہے دارالاسلام سے، اس کے اندر نماز کے تمام مسائل، دیکھنے میں یہ کتاب مختصر لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جامعیت ہے اور تمام مسائل کا، یعنی نماز کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ نماز کا انسائکلوپیڈیا ہے، جی۔ او ماشاءاللہ۔ اور دیگر نمازیں بھی، یعنی ایک تو فرض نماز ہے، اس کے علاوہ استسقاء اور چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن، جتنی بھی نمازیں آتی ہیں جو بھی، ان کا مکمل طہارت سے لے کے نماز کے تمام مسائل، ایک ایک چیز اور دلیل کے ساتھ، یعنی جن لوگوں کو یہ شوق ہو کہ ہم وہ نماز دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، تو اس کے لیے یہ بہترین ایک تحفہ ہے جو 3 مختلف سائزز میں موجود ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ شعور آئے کہ نماز ہم نے وہ پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے، اس میں بھی حدیث موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی وہ بتاتے تھے کہ ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ تو وہ جو طریقے پھر آئے سامنے اور حدیث کے اندر، اور صحیح حدیث کی روشنی میں، یہ اس کا ایک خاصہ ہے، اور اس پہ پھر کام ہوا بہت زیادہ۔ مولانا زبیر علی زئی ایک معروف محقق عالم دین ہے، ان کی تحقیق کے ساتھ یہ سید شفیق الرحمن جو ہیں ان کی تالیف ہے، بہت بڑے عالم ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جو حاشیہ آرائی کی وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی مولانا عبدالصمد رفیقی رحمہ اللہ، اس طرح حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اس پہ، یعنی ایک بہت زبردست ایک کام ہے جو نماز کے موضوع پر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب آپ نے 3 سائزز بتائے، پاکٹ، بیگ اور مسلم لائبریری۔ جی مسلم لائبریری۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث کی روشنی میں، جس کتاب کے بارے میں ابھی نعمان صاحب بتا رہے تھے، یہ ہماری لائبریری میں، گھر کی لائبریری میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جانیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، ان کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو یہ محبت کی بات ہے۔ جتنی آپ اس محبت کو بڑھاتے جائیں گے، اتنا آپ اس کی ادائیگی میں اپنے آپ کو مزید آگے لے کے جائیں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ، بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ سر آپ کی طرف میں آؤں گا، اب چونکہ رمضان جاری ہے، روزے جاری ہیں، تو کوئی ایسا عمل بتائیے جو یقین اور ایمان کو بڑھا کر ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، اور ہمیں لگے کہ کرنے کا کام تو یہ ہے۔ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ ویلکم سر۔ پہلا سوال ہی بہت اہم ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، جو ہم عبادت کرتے ہیں اور نماز روزے کا سلسلہ جاری ہے، اگر اس میں 2 چیزیں ہم ختم کر دیں، ایک تو جہالت اور ایک عجلت، اور اس کی جگہ پر اگر آ جائے غور و فکر، تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، یہاں پرابلم یہ ہے کہ مذہبی حلقے میں جو انقلاب پیدا نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی، اخلاقیات نہیں سدھرتے،
اور معاملات پورے دین کے مطابق نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبادت میں لا علمی اور جہالت کے معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ نرے جذبات ہوتے ہیں، عجلت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اگر دنیوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اگر آپ سائنس دانوں کی ایجادات پر تو غور کرتے ہیں کہ کمال انقلاب پیدا کر دیا، ٹیکنالوجی، ترقی، ایجادات، انسان حیران ہے، وہ نتیجہ غور و فکر کا ہے۔ نظامی صاحب اگر غور و فکر کوئی کافر بھی کرے تو اللہ اس کا بھی حق نہیں رکھتا، غور و فکر اگر کوئی نان مسلم بھی کرے اللہ اس کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اللہ اس کا بھی حق نہیں رکھتا، بے شک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے غور و فکر کی۔ نظام صاحب دیکھیں، ہم پورے کا پورا قرآن سنا دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن سود خور رہتا ہے، حرام خور رہتا ہے، بد اخلاق رہتا ہے، جس کے سینے میں کینہ ہے وہ کینہ ہی اٹھائے ہوئے ہے، اس کی وجہ اس نے غور و فکر نہیں کیا۔ ابھی قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے میرے حبیب، اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پست ہو جاتا اور ریزہ ریزہ ہو کر وہ گر جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں نظامی صاحب، توجہ آپ کے ساتھ سامعین کی، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ انسانوں تم بھی غور کرو۔ سارے رمضان میں پوری تراویح پڑھ لی، قرآن آپ لوگوں نے پڑھ لیا، تم اندر سے کیوں نہیں پھٹے؟ تم نے اپنے وہ جو میں کے جذبات ہیں ان پہ چھرا کیوں نہیں پھیرا؟ تم میں تواضع کیوں نہیں آئی؟ تم میں پستی کیوں نہیں آئی؟ تو یہاں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے کلیجے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہیں۔ سر مجھے یقیناً بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، بہت کچھ جاننا بھی ہے۔ ایک وقفہ آ گیا، اس کے بعد ہم ڈسکشن کو مزید آگے لے کے چلیں گے آپ کی اجازت سے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ٹرانسمیشن جاری ہے جی، مولانا عبد المنان راسخ صاحب سے ابھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے، بڑے سوالات کرنے ہیں اور ٹرانسمیشن کے اختتام تک ہم چلیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المنان راسخ صاحب، اور ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ دونوں مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے ہم، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم رمضان میں روزے تو جاری ہیں، اور عمل کے حوالے سے، یقین اور ایمان کے حوالے سے، تو سر میں آپ کی جانب آؤں گا۔ ان پہاڑوں کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، تبدیلی کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، تو کائنڈلی وہیں سے جوائن کیجئے۔ تو وہ بڑی قابل توجہ بات ہے غور و فکر کے حوالے سے، یعنی آپ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ اور تراویح عبادت تو جاری ہے، لیکن معاملہ زیادہ تر جوں کا توں جمود والا ہی ہے۔ وہ جو ایک گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت ہے نا جی، وہ انقلاب زندگی میں نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ ایک تو جہالت ہے اور ایک عجلت ہے، اور اگر اس کی جگہ غور و فکر آ جائے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ تو ہم پورے کا پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ یہی قرآن اگر رسول پاک علیہ السلام کو کہا گیا پہاڑ پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلے ٹکڑے میں فرمایا کہ انسانوں تم بھی غور کرو، تم میں چینج کیوں نہیں آتا، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ تو جب ہم پرابلم دیکھتے ہیں نظامی صاحب، وہ جہالت ہی نکلتی ہے، عجلت ہی نکلتی ہے۔ ہم قراء کرام کا بڑا احترام کرتے ہیں، قرآن کا ہر پڑھنے والا ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن یہ جس عجلت سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے انقلاب آتا ہے، اور سامعین جس جہالت سے قرآن سنتے ہیں اس سے انقلاب آتا ہے۔ آج میں نے فجر کا درس دیا ہے، ہمارے قاری صاحب نے سورۃ البروج اور سورۃ الطارق فجر کی نماز میں پڑھی، تو میں نے درس میں لوگوں کو مخاطب کیا کہ آپ کو کچھ پتہ چلا ہے قاری صاحب نے کیا پڑھا ہے؟
تو جب غور و فکر ہی نہیں ہے نظامی صاحب، جہالت ہی جہالت ہے اور اجلت ہی اجلت ہے، تو مجھے بتائیں پھر انقلاب کیسے پیدا ہو، وہ نور کیسے بڑھے، وہ توجہ اللہ ہماری کیسے ہو؟ ہمیں تو دیکھیں قرآن بڑا پڑا ہے، آپ حضرت فاروقی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، بھی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ یہ شاہی کلام ہے، ربانی کلام ہے۔ یقین کریں میں نے بعض نیک لوگوں کے بارے میں پڑھا نظامی صاحب، جیسے وہ ایسے مصحف پکڑتے تھے تو مصحف کو دیکھ کر زاروں قطار روتے تھے، داڑیاں بھیگ جاتی تھی، اور کیا کہتے ہوتے تھے؟ ھذا کلام رب العالمین، اللہ اکبر، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دیکھیں کتنا زور ہے اس بات میں کہ یعنی یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جی فی زمانہ سب سے جو بڑی ضرورت ہے، خاص کر مذہبی حلقے میں بھی، وہ غور و فکر کی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ٹھیک ہے آپ محفل حسن قرات بھی کروائیں، مصر سے قرائے کرام کو بھی بلوائیں، سب کچھ کریں، لیکن کوئی تدبر قرآن کی مجلس بھی رکھیں۔ افطاری کے وقت اپنے بچوں میں بیٹھ کے تھوڑا سا کسی آیت پر تدبر کریں، غور کریں۔ تو واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب جی، یہ سارے سلسلے جاری ہیں۔ تو جو مین مغز ہے نا جی غور و فکر، جی یا گاڑی کا جو مین انجن ہے نا نظامی صاحب، وہ انجن نہیں ہے۔ روزہ ہے، سحری ہے، افطاری ہے، ایک حد تک جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، لیکن وہ جو ایک مومن میں غور و فکر ہوتا ہے نا جی، وہ دن بدن یا اٹھتا جا رہا ہے یا روٹتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، امت کو واپس ادھر آنا ہے۔ واپس ادھر۔ اچھا سر، تو یہ فرمائے گا غور و فکر بھی نیکی ہے، اس کا مطلب جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور عبادت ہے، اس میں دین میں اس کا کیا مقام ہے؟ پھر ہمیں یہ بھی سمجھا دیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ جی گرامی قدر، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں نہیں سمجھتا اس کے سامنے کوئی نیکی ٹھہرتی ہے۔ صرف ایک آپ کو حدیث سنائے دیتا ہوں، ویسے وہ موقوف حدیث ہے، لیکن ہمارے بعض اہل علم اس کو حکماً مرفوع کہتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نظامی صاحب بہت قابل توجہ حدیث ہے جو ہم اپنے پیغام کے ناظرین کے پیش خدمت کر رہے ہیں، کم لوگوں نے اس حدیث کو سن رکھا ہے۔ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی کا غور و فکر یہ پوری رات کے قیام سے کئی درجے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ راسک صاحب جو آپ فرما رہے ہیں۔ میرے سہنے، سجدوں میں بہت طاقت ہے، رکوع میں بہت طاقت ہے، اللہ کو نفلی عبادت بڑی پسند ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر اس میں غور و فکر نہیں ہے تو آپ مائنڈ نہ کیجئے، مجھے اجازت دیجئے، یہ ٹکرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجر کا تعین ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اسی لیے بعض اس کو حکماً مرفوع کہتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ التفکیر فریضۃ اسلامیہ، یہ بہت بڑا اسلامی فرض ہے۔ ایک بندہ مسلمان بھی ہو اور اس کا وجود کھوکھلا ہو، وہ غور و فکر سے خالی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر یہ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ التفکیر افضل عبادات الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کی جو سب سے افضل ترین عبادت ہوا کرتی تھی نا، وہ یہ غور و فکر ہی ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، آپ دین سے، مسلمان سے غور و فکر نکال دیں، پیچھے بچا کیا ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ میں غور و فکر نہیں ہے، آپ کی عبادت کھوکھلی ہے۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، میرے سمیت سارے ناظرین قارئین کے غور کریں، کیا پڑھا ہے؟ کیا بات کی ہے سجدے میں اللہ سے؟ کیا کہا اپنے رب کو؟ رکوع میں کیا کہا اپنے رب کو؟ قیام میں کیا کہا اپنے رب کو؟ تو یہ جو عبادت غور و فکر سے خالی مسلمان ہے نا جی، عبادت کھوکھلی، اخلاق اس کے بگڑے، تنہائی اس کی ناپاک، اور یقین کریں قرآن تو غور و فکر سے خالی بندے کو نا جی بیوقوف کہتا ہے۔ شیخ وہ کیسے آتا ہے قرآن پاک میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔
فرمایا میرے عقل مند بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ میری اس ڈیزائن کائنات پہ جب غور کرتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کوئی بیکار نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی آخرت اور قیامت بپا ہونے والی ہے، تیری بارگاہ میں ہم پیش ہونے والے ہیں۔ فرمایا عقل مند انسان وہ ہیں جو میری تخلیق کائنات پہ غور کرتے ہیں، اپنے انجام پہ غور کرتے ہیں، معاملات پہ غور کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ سوال کہ کیا غور و فکر نیکی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے شاندار نیکی کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور انبیاء اور رسل کی سب سے محبوب نیکی ہے جہاں تک تعلق مقام کا ہے۔ اس کے بغیر، غور و فکر کے بغیر، آپ اجازت دیتے ہیں؟ سر آپ جانوروں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے یہ سیکھنا ہے سر، مجھے یہ جاننا ہے آپ سے، آپ پلیز ٹیشو لیجئے گا۔ یقیناً یہ بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر راشد محمود بات کر رہا ہوں میں امریکہ سے۔ راشد صاحب نیو یارک سے آل دا وے کال کریں۔ راشد صاحب پہلے تو بہت شکریہ کال کرنے کا، اور یہی بات میں اکثر کیا کرتا ہوں، ہم پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم کو جب نشریات کی طرف لے کے جاتے ہیں تو دنیا بھر میں ہم دیکھے سنے جاتے ہیں۔ پلیز پوچھئے، کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میں ایکچولی میں سارے پروگرام آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ کے سارے پروگرام تو اچھے طرح دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، کافی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ میرا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ جس طرح مال مویشی ہے یا زیورات ہے یا صاحب نصاب جو بھی سرمایہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو اس طرح جو لوگ اپنے ضروریات کے علاوہ جو گھر بنا لیتے ہیں یا مساجد یا جو بلڈنگ وغیرہ یا پلازے وغیرہ بنا لیتے ہیں، جو لوگ سرمایہ کو ہولڈ کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے زکوٰۃ کا کیا حکم؟ ٹھیک ہے، یعنی انویسٹمنٹ پرپس کے لیے جو پراپرٹی جو بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ آپ جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، اور میں گزارش ایک اور بھی کروں گا آپ سے کہ اللہ کے دیے میں سے دینے پہ آپ پیغام ٹیلی ویژن سے سپورٹ کریں گے کچھ؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ کال کرنے کا، بہت شکریہ جی۔ سر یہ سوال میں آپ کی گوش گزار کروں گا جس طرح انہوں نے پوچھا۔ نظامی صاحب، جو انسان کی گاڑی ہے یا وہ مکان جس میں وہ رہتا ہے اور جو مشینری وغیرہ ہے، صحیح بات ہوئی ہے کہ ان چیزوں پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی جو اموال تجارہ ہیں، مثلا جیسے بھائی نے کہا ہے کہ ان کا کوئی پلازا ہے، ظاہر ہے وہ دکانیں کرائے پہ انہوں نے دی ہوئی ہیں، تو وہ جو کرایہ آتا ہے اس میں جو کھایا جاتا ہے اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو اس کو بینک میں سیو کر لیتے ہیں اور اس پہ حال علیہ الحول سال گزر جاتا ہے، اس کا انہوں نے 40واں حصہ دینا ہے۔ باقی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ضرورت کا گھر تو ان کا موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ بچیوں کے لیے پلاٹ لے کر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا اہل علم کے ہاں اختلاف ہے کہ اس پلاٹ میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ ہم راجع یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ مال ہی محفوظ کیا ہے، تو بہتر راجع اور احوط یہی ہے کہ اس کا بھی وہ 40واں حصہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اماؤنٹ اگر ان کے پاس پڑی۔ اور یہاں ایک شاندار بات میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ بھائی بہت دور سے انہوں نے ہمیں شرف بخشا ہے، کہ خاص کر یہ بات ان کے لیے ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ذہن بنا لیں کہ کسی نہ کسی طرح میں زکوٰۃ دے دوں، زکوٰۃ بچا نہ لوں۔ یعنی سوال کرتے وقت یہ نیت بنا لیں، یا اللہ کسی طرح لاگو ہو جائے زکوٰۃ والا معاملہ مجھ پہ۔ ماشاءاللہ، بیوٹیفل پوائنٹ آف ویو ہے سر، اتنی اس کی برکتیں ہیں کہ اس میں درجنوں واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں بھی سر ڈیفینیٹلی بات کریں گے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ سپورٹ کرنے میں کسی بھی قسم کی ذہن میں ابہام یا آر نہ رکھیے۔ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں آپ کے سب سوالات کے جوابات دینے کو یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم اکثر یہ بات کر چکے ہیں اور اب بھی میں یہی کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے بڑھ چڑھ کے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کیجئے، ہمیں کالز کیجئے، میسیجز بھیجئے، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ یہ آخرت کا سامان اس دنیا میں ہی اکٹھے کر کے یہاں سے ہم جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے بات آپ کی کاٹ دی تھی وہاں پہ، ہم دوبارہ وہیں پہ چلیں گے، اور وہ بات بڑی خوبصورت آپ کر رہے تھے جو میں نے روک دی، پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی وہ تقریباً آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے کہ بہت اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے اور بڑی شاندار اور بڑی خاص عبادت ہے صلحاء اور نیک لوگوں کی، اور اس کے بغیر بالکل کوئی شرف مسلمانی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ زندگی سے غور و فکر نکال دیں۔ وہ تقریباً جواب مکمل ہو چکا ہے۔ اور آپ نے بات بڑی خوبصورت کی کہ نیکی سے پہلے غور و فکر ہونا ضروری ہے، پھر ہی آپ کی نیکی کا پروسیس بات والا ہے۔ یہ بیس ہے۔ ٹھیک، یہ جو آتا ہے نا جو بعض روایات میں کہ نیکی ایک ہوتی ہے 10 گنا اس کا اجر ہے، 70 گنا اجر ہے،
الا سب میں 700 گنا تک اجر ہے. تو وہ اس میں وہی ہے کہ آپ وہ نیکی جتنی گہرائی میں اتر کے کر رہے ہیں, جتنے چاؤ کے ساتھ کر رہے ہیں, توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو سنبھال کے لطف لے کر رہے ہیں, اور جتنی آپ کی توجہ اس نیکی کے فضائل پر مرکوز ہے اس کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے سر, میں نعمان صاحب کی جانب آؤں گا. آج چونکہ دن ہے یوم وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ, اور میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں بتا دیجئے, یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے. جزاک اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جلیل القدر خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا. سبحان اللہ. جی. اور دیکھیے کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ بیوگی کے عالم میں تھیں. ان کے پہلے 2 خامند وفات پا چکے تھے, تو اب یہ بیوگی کے عالم میں تھیں, تو ان کا یہ بیوگی میں ہونا ان کے لیے بظاہر اچھا نہیں تھا, لیکن ایسے سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے انتظار تھا ان کو, کیونکہ اگر ان کی جوانی میں شادی ہوئی تھی تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی ان کو ایسے ہونا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے, تو یہ بیوگی ان کے لیے بہتر تھی. اس طرح اور بھی ازواج جو بیوگی میں تھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں, تو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کردار ادا کیا, پہلی وحی سے لے لیں اور 10 نبوت تک جب تک یہ حیات رہیں, تو انہوں نے جو کردار ادا کیا دین کی اشاعت میں, تبلیغ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ڈھارس بندھانے میں اور آپ کو تسلی دینے میں, پہلی بار جب وحی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو انہوں نے یہ تسلی دی تھی کہ کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا, کہ ہرگز نہیں, اللہ کی قسم, اللہ کبھی بھی آپ کو غم میں نہیں ڈالے گا. ایک روایت میں یخزی کا بھی لفظ ہے کہ آپ کو کبھی بھی یعنی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس میں عزت نہ ہو, یعنی آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ عزت ہی سے سرشار کرے گا, تو آپ پریشان نہ ہوں. اچھا, یہ جو ان کی عمر زیادہ تھی, جو سیرت کی کتب میں آتا ہے ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی عمر مبارک, تو جب نکاح ہوا. اور یہ وہ زوجہ محترمہ ہے جن کا سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزرا ہے بحیثیت زوجہ. یعنی دوسری جتنی ازواج ہیں ان کو کسی کو 8 سال 9 سال 10 سال اتنا عرصہ ملا, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہیں. ماشاءاللہ. تو یہ وہ رفاقت ہے اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا یعنی ناز ہوتا تھا, ایک مجھے ایک غیرت سی آتی تھی کہ دیکھیں وہ کب کی اس دنیا سے جا چکی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابھی تک یاد کرتے ہیں. اور آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ صرف انہی کو نہیں بلکہ جب گوشت وغیرہ بکری وغیرہ ذبح فرماتے تھے تو آپ ان کی سہیلیوں کو, حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے. اور یہ ایک تعلق اور ایسا پیار تھا. اس کی وجہ کیا تھی, آپ سے یہ جب کہا گیا تو آپ نے یہ بتایا بھی کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنا مال نچھاور کیا یعنی دین کے لیے, آپ کو اپنی ذات کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی. اور شاید ناظرین کے لیے یہ بات بھی نہیں ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش جو ہے وہ انہی کے ہاں اختیار کی تھی. یعنی آپ انہی کے ہاں پھر رہتے تھے اور وہیں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. جی. تو یہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی رفاقت ہے. اچھا, پھر ایک دن حضرت خدیجہ کی بہن حالہ, ان کا نام تھا حالہ بنت خویلد, وہ آئیں تو ان کی چال ڈھال اور ان کے آنے کا انداز وہی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. بہنیں آپس میں ظاہر ہے ان کی مشابہت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم حالہ, اے اللہ یہ تو حالہ ہیں, یعنی کہ ان سے جو تعلق تھا حضرت خدیجہ سے, جو محبت تھی, جو پیار تھا, آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طریقے سے برقرار رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی کیسا اچھا برتاؤ کرتے رہے. اور وہ ایک زندہ مثال کہ آپ نے فرمایا کہ خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو, اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں.
اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا جو قائم ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ تجارت کے لیے ان کا انتخاب کیا حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ گئے، پھر جو ان کے غلام میسرہ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور وہ آ کے بتائیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ بنت منیہ ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا نکاح کا، اور ایسے پھر وہ بات ہوئی اور وہ ایک بندھن میں بن گئے۔ اور یہ سارا انتخاب تھا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سے لے کے، اچھا ایک یہ اہم بات کہ آپ کی جو ساری اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، ان کی جو والدہ محترمہ ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صرف ایک فرزند آپ کے وہ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے میری اولاد ہے، یہ بھی ایک محبت کی وجہ ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کی باہمی محبت کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سبب بن جاتے ہیں، اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری طبی جو چیزیں تھیں اور ساری جو دین سے ان کی محبت تھی، جو چاہت تھی، جو انہوں نے مال صرف کیا، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کیا تھا، تو مال بھی نچھاور کیا، اپنی رفاقت بھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ بھی ایسے کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو آپ کا مطمع نظر تھا وہ دین تھا۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، بعض مستشرقین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مال کی وجہ سے ان سے نکاح کیا تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی حاجت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی ایک لائیو کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، جیسے ہی دوبارہ رابطہ ہوگا ہم شامل کر لیں گے۔ سر میں آپ کی جانب آؤں گا، ہم جیسے اچھا چلیں جی ابھی پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں جی، پھر اس کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری ہے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المنان راسک صاحب، اور ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن اور اسلامک اسکالر ہیں۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ ماشاء اللہ، شکر، آپ سنائیں خیریت ہے؟ الحمدللہ جی۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ عمران صاحب فیصل آباد سے ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے عمران صاحب۔ آئی گیس کوئی سگنل ایشوز ہیں، ہم سن نہیں پا رہے۔ عمران صاحب دوبارہ بولیے گا۔ جی میں نے راسل صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا، اللہ پاک کی تندرستی کال۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ کال کیجئے، کچھ سگنل ایشوز ہیں، ہم آپ کو سن نہیں پا رہے۔ صرف ایک جملہ سمجھ میں آئے کہ آپ مولانا عبد المنان۔ میں بس ڈونیشن کرنا چاہتا تھا پیغام ٹی وی کے لیے۔ جی جی فرمائیے۔ جی میں بتا تھا ٹیم، ہماری ٹیم سمجھ پائیے کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ اوکے ٹھیک ہے عمران صاحب، جو ہمیں سمجھ لگی کہ آپ نے 50,000 روپے تعاون کیا پیغام ٹیلی ویژن سے، آپ کی کال کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ یہی وہ بات ہے جو میں اپنی ٹرانسمیشن میں کر بھی رہا ہوں کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کیجئے، کیونکہ یہ آخرت کا حصہ یہاں سے ہم لے کے جائیں گے۔ اور ایک جملہ مجھے اور بھی آپ کا سمجھ لگا کہ آپ نے عبد المنان راسک صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا، آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ۔ جی بہت ماشاءاللہ سلجھے اور سنجیدہ ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، فیصل آباد سے، اہل علم سے اور جماعت سے اور دین سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ نے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تعاون کرنا چاہتا ہوں،
تو میں نے بتلایا تھا کہ آج دن ہے، موقع ہے، آپ فائدہ اٹھائیے گا۔ ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ عمران صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں رمضان عبادت کے ساتھ غور و فکر کا مہینہ ہے، فرمائیے گا کہ مومن کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے بارے میں اسلام میں کیا تلقین کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ کریم نے ساری کائنات بنائی اور ہر جو وجود ہے کائنات میں اس کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہے، اور سارے ہی وجود اپنا اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر وجود جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی بیان کرتا ہے۔ ہر وجود سب جو ہے وہ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کی نماز ہر وجود کی اپنی نماز ہے۔ جی، اس میں سے ان سارے موجودات میں سے اور جتنے اللہ تعالیٰ نے مخلوق ہے اللہ کی، اس میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے، انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا اور سوچنے سمجھنے کا ایک شعور کا ایک خاصہ دیا ہے۔ جی، یہ اس کے علاوہ کسی کو یہ حصہ نہیں ملا کہ وہ ان کے اندر یہ شعور بھی ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور کی قوت عطا کی ہو تو وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرے اور بغیر شعور کے کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے شعور بھی ہونا چاہیے، غور و فکر بھی ہونا چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، اور مسلمان کا کوئی کام تو بغیر شعور کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے انسان کے شعوری فیصلے ہیں، اور انسان اگر شعوری طور پر اعمال سر انجام دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شعوری فیصلہ ہوتا ہے انسان کا۔ انگریزی میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتا ہے انٹینشن۔ جی، تو انٹینشن کے اوپر بیس کرتا ہے ایکشن، کہ آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ گدوں کی طرح یا دیگر مویشیوں کی طرح یا جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی طرح آپ اعمال سر انجام دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے پیچھے پہلے ایک اس کے تھنکنگ ہوتی ہے، ایک اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک شعور ہوتا ہے، شعور کے ساتھ ہی پھر ارادہ باندھتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کے سارے عمل کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ جب ہم رمضان مبارک کی بات کرتے ہیں، اس سارے سیناریو کو آپ رمضان کے اوپر منطبق کر دیں تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ایک یعنی جس طرح بغیر سوچے سمجھے روزہ رکھتا ہے، بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھتا ہے، بغیر سوچے سمجھے قیام کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث جو ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو جو ایمانا و احتسابا کے الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، بلکہ روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا تعلق بھی شعور کے ساتھ ہے اور احتساب کا تعلق بھی شعور کے ساتھ ہے۔ جب انسان غور و فکر کر کے اپنی پوری انٹینشن کے ساتھ جب یہ روزہ رکھتا ہے کہ اللہ میں جو تمام جو پورا نظام امتحانات ہے اللہ کا اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، پورے جو ایمان کی جزیات ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر انسان کو اپنا احتسابی شعور ہوتا ہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، میری نیکیاں کتنی ہیں، نیکیوں کو میں بڑھانا چاہتا ہوں، گناہوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو روزہ فائدہ دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر یہ شعور اس کے اندر موجود نہ ہو اور یہ غور و فکر اور تدبر کی یہ طاقت اس کے پیچھے نہ ہو تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کو سوائے بھوک پیاس کے کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ اس کے عمل کی وہ قوت نہیں ہوتی جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس کے پیچھے شعور اور غور و فکر کی وہ طاقت نہیں ہوتی جس کا تعلق انٹینشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ قیام کے ساتھ ہے، یہی معاملہ سارے اعمال کے ساتھ۔ اچھا، آپ نے بڑا خوبصورت ڈیفائن کیا کہ انٹینشنز میری جو ہیں آدھر دیٹ از گڈ اور بیڈ، وہ میرے اس پریکٹیکل کو الیبریٹ کریں گی، میری غور و فکر بتائے گی کہ میرا عمل کیا ہے۔ جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی سر نے ذکر کیا، تو میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ سیرت پہ اگر ہم غور کریں، ان کی غور و فکر کے حوالے سے جو خاص جھلک ہمیں کچھ پیش کریں کہ ذرا ہمیں وہاں سے لرننگ ملے۔ نظامی صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از نبوت بھی بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور
امت کی ہدایت کے لیے فکر مند ہی رہتے تھے کہ ان کو بت پرستی سے کیسے نکالا جائے، رہزنی سے کیسے نکالا جائے، اور یہ جو معاشرتی علودگیاں ہیں ان علودگیوں سے ان کو کیسے پاک کیا جائے۔ تو قبل از نبوت بھی ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کے معاملات ہمیں سیرت کے ذخیرے میں ملتے ہیں، اور پھر آغاز نبوت میں بھی آپ کا غار حرا میں جانا اور عبادت کرنا، وہاں بھی غور و فکر کے سارے سلسلے ہیں۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام کی آپ عبادت دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اگر کوئی جہنم والی آیت ہوتی تو پناہ مانگتے تھے، جنت والی آیت ہوتی تو اللہ سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے تھے۔ تو پوری زندگی ہی غور و فکر ہے عبادت میں اور معاملات میں، یعنی آپ جب صحابہ میں بھی ہوتے تھے بقا و ابقا من حولا، یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک خشیت طاری ہوتی تھی، جب نبی علیہ السلام واعظ فرماتے تھے تو ایک سنجیدگی اور غور و فکر اپنی بلندیوں پہ ہوتا تھا۔ تو سادہ لفظوں میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ساری زندگی ہی غور و فکر ہے۔ لیکن آخر میں صرف آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ابن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے اماں جان بڑا وقت آپ نے گزارا ہے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ، لیکن آج کوئی نرالی چیز ہمیں بتائیں، کوئی خاص سا ہمیں رسول پاک علیہ السلام کا بتائیں، چونکہ غور و فکر کی آپ نے بات کی۔ تو سیدہ فرمانے لگی ہاں جناب علیہ السلام ہر رات اللہ کے سامنے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، قیام کرتے تھے، لیکن ایک رات میں نے دیکھا رسول پاک علیہ السلام نے قیام کیا، سجدے کیے، اور پھر آپ نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی گود مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ اتنا روئے، غور و فکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں پر، اللہ تعالیٰ کی جنت پر، اس کی رحمتوں پر، اس کی محبت پر، اس کے خوف پر، حتیٰ بل لحیتہ، داڑھی مبارک آپ کی تار ہو گئی۔ پھر آپ روتے رہے، غور و فکر کرتے رہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں جی، حتیٰ بل الارض، جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ زمین بھی، چٹائی بھی تر ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے۔ نظامی صاحب رات کو قیام میں بھی کرتا ہوں، ہمارے سامعین بھی کرتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام کی وساطت سے ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب ہم مصلی پہ ہوتے ہیں تو وہ غور و فکر کے ساتھ جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے ایک مومن پر، اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، گود مبارک آنسوؤں سے تر ہے، زمین جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ کو بتلایا، اذان کے بارے میں باتیں ہوئیں تو کہا کہ آپ کا تو گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو بڑی پاک صاف زندگی سے نوازا ہے، سوچوں میں بھی طہارت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بلال، آج اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ہلاک ہو گیا وہ بندہ جو ان آیتوں کو پڑھتا ہے اور ان پر غور و فکر نہیں کرتا۔ ویل لمن قرأہا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، محرومی ہے اس بندے کے لیے کہ جس بندے نے آیتوں کو پڑھا لیکن ان آیات پر وہ غور نہ کر سکا۔ تو نظامی صاحب بات وہی ہے، روزے جاری ہیں، تراویح جاری ہے، قیام اللیل جاری ہے، لیکن اس میں جو اصل مغز ہے، جو اصل چیز اللہ کو پسند ہے وہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے روزے، عبادات، معاملے بڑے کھوکھلے سے ہیں اور صرف ایک فرض کی ادائیگی سی ہے۔ تو آپ کی زندگی تو قبل از نبوت، خلاصہ جواب آپ کے سوال کا، قبل از نبوت و بعد النبوہ، غور و فکر ہی ہے۔ سر اس کا مطلب ہے جیسے آپ نے بھی ڈیفائن کیا، ہمیں اپنے غور و فکر پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، اپنی عبادات کے حوالے سے، اپنی نیتوں کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے۔ سر میں آپ کی جانب آؤں گا، فرمائیے گا کہ دوران عبادت توجہ اور کنسنٹریشن جو ایک انہماک ہے، ایک مومن کے ایمان کا لیول بڑھانے میں کس قدر یہ ہیلپ فل ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے؟ جیسا ابھی سر نے کہا کہ غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، میں قیام میں کھڑا ہوں تو میں کہاں پہ ہوں، میں سجدے میں ہوں تو میں کہاں پہ ہوں، یہ کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے شیخ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ نے فرمایا قبل از نبوت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرماتے تھے اور بعد از نبوت بھی غور و فکر فرماتے تھے۔ اب قبل از نبوت جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرماتے تھے، ویسے ہی سوچنے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ، مجھے ایک وکیل نے سوال کیا، وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، 3 سال آپ وہاں بیٹھتے رہے، تو کیا کرتے تھے وہاں؟ تو ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا کہ کیا کرتے تھے۔ یو آنسر دا کویسچن بیسکلی، آپ
बिल्कुल। वो कहते हैं हमें बताया नहीं गया। मैंने कहा किसने कहा नहीं बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लम्हा लम्हा की ज़िंदगी सारी बताई गई है, कोई चीज़ पोशीदा नहीं है किसी से। गौर व फिक्र करते थे, किस चीज़ पर गौर व फिक्र करते थे? अब इसके बारे में कि वहाँ बैठ के गौर व फिक्र करते थे, जिस शख्स ने गारे हिरा देखी है उसको मालूम होगा कि गारे हिरा का महल वक़ू क्या है और किस डायमेंशन में जो आदमी वहाँ बैठता है उसको क्या कुछ नज़र आता है। बहरहाल मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहिउद्दीन रहमहुल्लाह, वो 1950 में गालिबन कहते हैं मैं हज को गया, तो उनके वालिद साहब जो मेरे दादा थे वो पहले ही वहाँ होते थे मदीना मुनव्वरा में, तो कहते हैं कि वो मुझे ले गए गारे हिरा पे, और गारे हिरा पे जाके उन्होंने मुझे वहाँ खड़े हो गए। गार जो है वो बिल्कुल ऐसे छोटा सा गार है, उसके बाहर एक छोटा सा ओपन सी जगह है, कहते वहाँ खड़े हो गए और वो बिल्कुल स्टिफ एक चट्टान है बिल्कुल सीधी। तो उसके ऊपर ना हम खड़े हो गए, खड़े होके तो उनका आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ किस चीज़ पर गौर व फिक्र करते थे, तो देखो ज़रा। वो कहते हैं यहाँ वहाँ खड़े होके खाना काबा वहाँ से नज़र आ रहा था, आबादी वहाँ से नज़र आ रही थी, आसमान वहाँ से नज़र आ रहा था, सहरा वहाँ से नज़र आ रहा था, और दरख्त वहाँ पे नज़र आ रहे थे, और बादल वहाँ पे नज़र आ रहे थे, हत्ता कि उस वक्त समंदर भी वहाँ से नज़र आता था। तो उन्होंने फरमाया कि जितने मज़ाहिर फ़ितरत हैं सारे के सारे यहाँ से नज़र आते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के बारे में गौर व फिक्र, नेचर सारी वहाँ पे मौजूद है, इन्हीं के बारे में गौर व फिक्र करते थे। और फिर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ना इक़रा, उसके अंदर भी गौर व फिक्र शामिल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के इक़रा कहने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं पढ़ा, आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। तो 3 दफ़ा उसने कहा इक़रा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना, आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। तो जब पढ़ा उस वक्त पढ़ा जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो कहने की बात यह है कि गौर व फिक्र ही था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, वगरना तो जब रब की बात आई तो रब के लिए ही तो बैठे थे, और आप जब गौर व फिक्र कर रहे थे उसी चीज़ के बारे में, तो अब खालिक का पता मिल गया, तो अब इसके अलावा और क्या चाहिए। तो इसी तरह सारे अम्बिया जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर गौर व फिक्र करते रहे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो गौर व फिक्र की मिसाल कायम की है वो तो अजीब व गरीब मिसाल है ना, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो वो पहले सितारों के बारे में कहा कि ये रब हो सकते हैं, फिर फरमाया जो डूब गया वो रब कैसे हो सकता है, चाँद को देखा ये रब हो सकता है, नहीं हो सकता, डूब गया, सूरज बड़ा है चमकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिय अल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़, गौर व फिक्र का नतीजा ये है कि मैं ये जो मखलूक है ना, इनकी जो कोई पूजा करता है तो वो गौर व फिक्र का नतीजा ये है कि इनमें से कोई मखलूक वो काबिल इबादत नहीं हो सकती। काबिल इबादत वो है जो इन सब को बनाने वाला है। ये नहीं फरमाया अल्लाह है, फरमाया वज्जहतु वजहिय अल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़, जो ज़मीन व आसमान को बनाने वाला है, मैं उसके सामने अपना जो क्रिएटर है वो है जो क्रिएटर है उसके बाद। तो ये असल में गौर व फिक्र का नतीजा यूँ निकलता है। अब आइए आपका सवाल क्या था? मैं अब तो बात इतनी दूर चली गई तो सवाल दोहरा दीजिए। मुझे वो सवाल करने की अब जरूरत नहीं, हम उसको पेंडिंग करते हैं। मैं आऊँगा सर की जानिब। देखिए सिलसिला इस तरफ चल पड़ा तो हमें इधर ही चलना ज़्यादा बेहतर लगता है। फरमाइए कि जैसा आप कह रहे थे कि कुरान करीम में आयात वो हैं जिसमें हमें इशारे मिलते हैं, हम उसके एक कुरान करीम के 1-2 जुमले ही पढ़ लें, समझ लें, तो हमें गौर व फिक्र के बारे में समझ लगनी शुरू हो जाएगी। मैं चाहूँगा 1-2 आयात फरमाइए, हमें बताइए उनके बारे में कि हम गौर व फिक्र के हवाले से वहाँ से भी सबक ले सकें। निज़ामी साहब, कुरान पाक को आप जहाँ से भी गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे तो कामयाबी ही कामयाबी है। अब आगाज़ यहाँ से है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह का कल्चर आम हो जाए, सारी दुनिया के फितने ही ख़त्म हो जाए कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैरिल्लाह जो है ये है अब हर तरफ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अगर अंदर उतर जाए ना, अंदर से इंसान इस बात का इतराफ़ करें कि तारीफ़ें मेरे रब की हैं, गैर की नहीं है। और ये जो शिरक है ये अल्हम्दुलिल्लाह गैरिल्लाह ही है। तो आप पहले एक हरफ पे गौर कर लें तो इसमें कायनात का सारा हुस्न है, हिदायत के सारे ख़जाने हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं 3 आयात अपने नाज़रीन के लिए पेश करता हूँ। एक तो सूरह कहफ़ में है,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا تذکرہ فرمایا، جنتوں کا تذکرہ فرمایا. انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کا اللہ نے بڑے اچھے انداز سے ذکر فرمایا. اور شیطان جو شیطنت کرتا ہے، خرابیاں کرتا ہے اور بندے کو رحمت سے زحمت کی طرف، جنت سے جہنم لے جانے کے لیے جو تغودو کرتا ہے، سارے سلسلے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي. او میرے بندو، مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اپنا دوست بناؤ گے؟ بئس للظالمین بدلا. یاد رکھنا ایسے ظالموں کا بدلہ بڑا برا ہوگا. اللہ اکبر. ایسے نمک حرام اور ناشکرے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو ہم سب کو اب یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ نعمتیں رب نے دی ہیں، رحمتیں رب نے دی ہیں، جوانی رب نے دی ہے، علم رب نے دیا ہے، ٹھاٹ باٹ اللہ کی طرف سے ہے، تو کھڑے ہم شیطان کے ساتھ ہیں. سود خور کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ بے نماز کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ زانی کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ شیطان کے ساتھ کھڑا ہے. ایک پاک باز انسان، نمازی انسان اور صاف ستھرا سینہ رکھنے والا انسان وہ رحمان کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت پر ہی انسان غور کر لے تو یقین کرے کہ وہ کبھی بھی رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی طرف نہ جائے. دوسرا قرآن پاک میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان، اتنے کرم کرنے والے رب کے معاملے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی؟ اللہ اکبر. جنہوں تسی پنجابی چاہتے ہو نا، بندیا تینوں کی ہو گیا؟ اوہ اللہ اکبر. سانو ہی بھلا بیٹھا ہے. اب یہ جو ہے نا ما غرک بربک الکریم، اس میں کیا محبت ہے نظامی صاحب، اس میں کیا صدا ہے، اس میں کیا اس پیارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ آ جاؤ میری طرف. یہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا الفاظ میں. پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک ننھی منی سے آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. میری رحمتوں اور جنتوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ اللہ. یہ جو ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس میں بڑی طاقت ہے. اگر انسان رک جائے نا تو بڑی طاقت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب ضرورت اس امر کی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے 50 سالوں میں ہمارے خاندان سے دین نہ اٹھ جائے، اللہ کا واسطہ یہ ننھی منی آیتیں لے کر اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھو، ناشتے کے بعد بیٹھو، ڈنر کے بعد بیٹھو، لنچ کے بعد بیٹھو اور غور کرو اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے. تو یہ 3-4 آیات میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ انقلاب کے لیے کافی، ان پہ آپ غور کریں. بڑی گرد اتاری آپ نے جو جم گئی تھی. میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے ناظرین سامعین تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی کچھ سبق ہوگا. وہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھلا بیٹھتے ہیں. تو یہ ایسے سیشنز، ایسی نشریات اور ایسے مہمان جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ایسی گفتگو پھر ہمیں ریوائیو کرواتی ہے کہ ہمارا اصل کیا ہے، اس کی طرف لوٹ کے آئیں. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جی. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالمنان راسک صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے بڑھیں گے. بات ہو رہی ہے رمضان عبادت کے ساتھ غور و فکر کا مہینہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی جانب چلیں گے. سر، جیسے کہ گفتگو چل رہی ہے، میں چاہوں گا یہ بھی فرمائے گا کہ جو تدبر اور تفکر کے حوالے سے انبیاء کرام اور سلف صالحین کے اسوہ میں کون کون سے سبق ہمیں ملتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جیسے پہلے بات ہوئی، ہم انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں تو کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کریم کے کسی حکم پر غور و فکر نہ کیا ہو، بلکہ کائنات کے اوپر غور و فکر نہ کیا ہو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے اوپر جو غور و فکر کیا، اس میں جو اپنی امت ہے اس کو بھی شامل کیا، اور ان کو شامل کر کے یہ بات ثابت کی
کہ مخلوق قابل عبادت نہیں ہے بلکہ خالق جو ہے وہ قابل عبادت ہے، اور خالق کی طرف رجحان کرنا چاہیے نہ کہ مخلوق کی طرف۔ اسی طرح جو بھی کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر جن انبیاء کے تذکرے ہیں، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے تو باہر سے ایک آدمی آیا اور دیوار پھلانگ کے اندر آ گیا، تو اس نے آ کے اپنا کوئی مقدمہ پیش کیا، اور مقدمہ جو پیش کیا وہ بالکل اور تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اوپر غور و فکر کیا کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے، تو ان کو بعد میں سمجھ آئی، غور و فکر کرنے سے سمجھ آئی کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ میرے جو فرائض ہیں وہ یاد دلائے ہیں، مجھے یہ سمجھایا ہے کہ جو عنان حکومت سنبھالنے کے بعد جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اور جو حکمران ہوتا ہے اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ اسی طرح ہر ایک کے، جس نبی کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے پھر اس کے اندر سے وہ سبق نکالتے ہیں جو اصل میں اللہ کریم نے ان کو بتانا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غور و فکر ہی تو انسان کا خاصہ ہے، اور کوئی انسان بہتر مسلمان تو کیا بہتر انسان نہیں ہو سکتا جب تک وہ غور و فکر نہ کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلف صالحین کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے صحابہ کرام جو ہیں قرآن حکیم سیکھتے تھے، اور قرآن حکیم دیکھیں قرآن ان کی زبان میں تھا، عربی زبان میں، ان کو معلوم تھا، حالات و واقعات بھی جو بیان ہوئے تھے وہ کم و بیش وہی تھے جو سارے ان کے اپنے تھے۔ تاریخ بھی جتنی بیان ہوئی ہے قرآن نے عربوں کی تاریخ بیان کی ہے، غیر عربوں کی تاریخ وہاں نہیں بیان کی، لہٰذا جتنی چیزیں قرآن کے اندر بیان ہوئی تھی وہ صحابہ کرام کے گویا پہلے سے ان کے ذہن میں تھیں اور ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، اور غور و فکر کتنا کرتے تھے کہ ایک ایک صورت یاد کرنے میں جب تک وہ کہتے ہیں ہم 10 آیات سیکھ نہیں لیتے تھے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 8 سال میں سورہ بقرہ یاد کی ہے، 8 سال میں، 8 ایئرس انہوں نے باقاعدہ اس پہ غور و فکر کیا، اس کو یاد کیا، پھر اس کے بعد آگے بڑھے۔ تو غور و فکر کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، سمجھ کے پھر یاد کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے۔ مجھے بڑا اچھا نقطہ آپ نے یہاں پہ دے دیا کہ آج کل تو ہم کس سے غور و فکر کرتے ہیں؟ اس گیجٹ سے ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس جو دوسری چیزیں موجود ہیں۔ ہماری جو آج کی نیشن ہے ان کو غور و فکر کے لیے کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے؟ ہمیں کس طرف چلنا چاہیے؟ ہماری آج کی جو ینگسٹر ہیں، یوتھ ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، وہ کس طرف چلنا چاہیے پھر ہمیں؟ دیکھیں، جب ہماری جو تعلیم ہے جی، یا اس کی ابتدا جس کو ہم براٹ اپ کہتے ہیں، اس براٹ اپ کے اندر ہم وہ چیز شامل نہیں کرتے جو کتاب و سنت کے مطابق یا کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کرنے والی ہے، ہم غور و فکر کو وہ ڈائمنشن نہیں دیتے جس ڈائمنشن سے غور و فکر کرنے سے آپ کی جو شعور کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور غور و فکر کو وہ ڈائمنشن اور وہ سمت حاصل ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کے عمل کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور آپ اپنی پوری زندگی آپ کی ایک ٹریک پہ چڑھ جاتی ہے جب ہم وہ نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر العلم کا حاصل کرنا وہ فرض ہے۔ اب ہم نے یہ تو کر لیا کہ العلم جو ہے وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پرائمری اسکول کے اوپر بھی لکھ دیا، یہ ہم نے ہائی اسکول کے اوپر بھی لکھ دیا، یہ ہم نے جو اسکول کسی نے آکسفورڈ سسٹم والا بنایا تو اس کے اوپر بھی لکھ دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کسی نے میڈیکل سے، ہر چیز میں۔ تو کیا یہ سارے فرض ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نے پرائمری پاس نہیں کیا تو وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا، اس نے تو فرض سے کوتاہی کی۔ جس نے پرائمری پاس نہیں کیا، پرائمری اسکول کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اگر پرائمری پاس کرنا فرض تھا تو پھر جس نے پرائمری پاس نہیں کیا وہ تو پھر جنت میں نہیں جا سکتا نا۔ تو علی ھذا القیاس یہ جو ہم نے العلم کیا ہے، العلم اصل میں اللہ کا قرآن ہے اور صاحب قرآن کا کردار ہے۔ اس کی صحیح انٹرپریشن یہ ہے، پھر اس کی انٹرپریشن العلم جو ہے، جو فریضہ ہے وہ قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور جو شخص اتنا علم پڑھنا ہر شخص پر فرض ہے، اور ہر والدین پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم جو ہے وہ اپنے بچے کو پڑھائے۔ جب وہ اتنا علم بچے کو پڑھائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ فرض علم ہے۔
یعنی اس کے بغیر آپ نے کسی کو اسپیشلائزیشن کرانی ہے، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، پروفیسر بننا چاہتا ہے، جو بننا چاہتا ہے وہ بنے، لیکن اس کو بنیاد آپ کی اس کی ٹھیک کر دیں. کیا مطلب؟ اس کو سوچ سمجھ کے قرآن پڑھنا آ جائے. جب وہ سوچ سمجھ کے قرآن پڑھے گا تو پھر وہ جہاں بھی جائے گا وہ ایک مسلمان ہوگا. اور پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنے مسائل کا پتہ چل جائے. کوئی حدیث کا ایک ایسا مجموعہ پڑھ لے جس کے ذریعے سے اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل کا پتہ چل جائے. جب یہ دو چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو یہ ایک ٹول ہے، یہ ٹول ہے کہ وہ کبھی اس کی فکر کو گمراہ نہیں ہونے دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن ان ھذا القرآن سبب، یہ جو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن سے جوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جوڑ دیا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفو بید اللہ و طرفو بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. یعنی سر جیسے آپ فرما رہے ہیں کمپلشن تو پھر قرآن کریم کی تعلیم ہونی چاہیے. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں جیسے آپشنل آپ نے عربک لینگویج رکھ لیں، آپشنل یہ فلان رکھ لیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں غور و فکر یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہماری بیس یہاں سے بننی چاہیے. ہاں جی، میں اس کو بات کو مکمل کر لوں کہ جب آپ یہ بیس دے دیتے ہیں بچے کو تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتمسکوا بہا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. دو گارنٹیاں ہیں، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. جب قرآن سے جڑ جاؤ گے تو ایک تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور دوسرا کبھی ہلاک اور برباد نہیں ہوگے. یہ گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لہٰذا جس نے اپنی اولاد کو، اس کے شعور کو، اس کے غور و فکر کی ڈائمنشن کو، اس کے سمت کو، اس کے فکر کے ساتھ ساتھ اس کے عمل اور اس کے کردار کو ٹھیک بنانا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھا رہے تو اس کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. اگر وہ اس کے ساتھ نہیں جوڑے گا تو پھر اس کے بعد تباہی اور بربادی. شروع سے ہم ٹریک اگر خراب دے دیں گے تو پھر ٹریک آگے کدھر جائے گا؟ سر آپ کی جانب آؤں گا. جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا تو میں چاہوں گا کچھ احادیث بھی ہمیں لگے ہاتھوں بتائیے جس سے ہمیں غور و فکر کے حوالے سے سبق ملے. بہت شکریہ انضامی صاحب، ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے حوالے سے ہی زیادہ سوال کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بات پر بھی اگر کوئی مسلمان غور کر لے کہ ہماری ساری کی ساری ہدایت یہ قرآن و حدیث میں ہی موجود ہے، پھر ہمیں نئے سلسلے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ جو پگڈنڈیاں اور گمراہیاں ہیں نا، ان سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے کہ ہم نے قرآن پہ غور نہیں کیا اور حدیث پہ غور نہیں کیا، ورنہ ہماری پوری ہدایت کا سامان قرآن و حدیث میں موجود ہے. میں ابھی آپ کو ایک بچے کا سوال بتاتا ہوں، جیسے شیخ صاحب نے بھی بیان کیا. ظاہر جب ایک بچے کو فکری معاش ہی دے دیں گے نا، پتر جو کمائے گا نہیں تو برباد ہو جائے گا، اور پھر پتر نے جانور ہی رہنا ساری زندگی. اب جنم کے بعد پتر کو گھر سے یہی فکر ملی ہے کہ لے کے کیسے آنا ہے. وہ 8-8 10-10 گھنٹے کی ڈیوٹی تو کرتا ہے لیکن 8 منٹ کی اپنے اللہ کی ڈیوٹی نہیں دیتا. خرابی گھر سے شروع ہوئی ہے. اب وہ بچہ مجھ سے سوال کر رہا ہے شیخ صاحب اربوں لوگ ہیں تو کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے مجھے کوئی چھپ جانے کا موقع مل جائے اور کوئی میرا ایسے کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو میں نے کہا بیٹے آپ نے قرآن پہ غور نہیں کیا. اللہ کیا فرماتے ہیں نظامی صاحب؟ توجہ دیں اس آیت پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم ساروں کو پیدا کرنا میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں میں بیٹا ہم بھاگیں گے؟ تو باہر صورت بس اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں انقلاب اور امت کے لیے اگر کوئی چراغ، کوئی روشنی کا دروازہ ہے تو یہ وہ غور و فکر والا ہے کہ ہم امانت داری کے ساتھ اللہ کے دین پہ غور کریں، قرآن پہ غور کریں، حدیث پہ غور کریں. تو حدیث کے حوالے سے اب میں تھوڑے وقت میں آپ کو چند حدیثیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بیس تو یہ ہے کہ آپ جب بھی عمل کریں نا، جو بھی عمل کریں تو اس عمل کے متعلق جو فضائل اور مناقب حدیث میں وارد ہوئے ہیں نا ان کا ذہن میں استحضار کر لیں، وہ عمل آپ کو بڑا لطف دے گا. میں مثال دیتا ہوں پلیز. الحمدللہ ہم روزے کی حالت میں ہیں جی الحمدللہ. تو یہ میرے دائیں بھائیں حدیث گھوم رہی ہونی چاہیے کہ اس وقت میرے منہ کی جو ہواڑ ہے نا وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ جو میں نے ابھی افطاری کرنی ہے نا، ایک خوشی تو ابھی ملنے والی ہے گھنٹے کے بعد، اور ایک خوشی یہ ہے کہ اس کے بدلے اللہ کا دیدار ملے گا. اللہ اکبر.
یعنی ناظرین آپ سنیے گا توجہ سے، احادیث پر غور ہم نے کیسے کرنا. جب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں نا وضو کر کے، آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت گویا کہ میں ایسے ہی ہوں اپنے اللہ کی جناب میں جیسے میں احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جب آپ باوضو گھر سے نکلے ہیں تو یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ایک ایک قدم کے بدلے جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں. گناہ یہ جو ہے نا بد ذوقی، بے ذوقی، کاہلی، تساہل اور مرے حالوں سے نیکی کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو فضائل اور مناقب والی حدیث ہوتی ہیں نا ان کا استحضار نہیں کرتے اور ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. ورنہ نظامی صاحب عجیب نشہ. سر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. اس غور و فکر کے بارے میں سمجھانے والا بھی تو ہو نا. ہمیں اس طرح کی تعلیمات ملیں تب ہم اس طرح کی سوچ کی طرف جائیں، یہ بھی تو ضروری ہے. دیکھیں جی، میں پیغام اور ان کے تمام ذمہ داران کو سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، مبارکباد کرتا ہوں کہ مایوسی کے ان دنوں میں حالات میں حضرت ڈاکٹر صاحب حافظہ اللہ ایمان و عافیت سے لمبی، شیخ صاحب کو زندگی عطا فرمائے، بڑا ایک خیر کا دروازہ کھلا ہے. تو وہی بات ہے کہ اندھیری رات کی جو ظلمت ہے اس کے شکوے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں جو انشاءاللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکتیں ڈالے گا اور اس کوشش کا جیسے آپ بتا رہے تھے کہ احباب بڑی توجہ سے ان چیزوں کو لے رہے ہیں. تو ایک تو احادیث جو ہے نا فضائل اور مناقب والی، وہ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ ذہن میں، تجارت کے لیے آپ جا رہے ہیں نا تو بس وہ بغل دے وچ چھرا نہیں لکا کے لے کے جانا کہ میں وار کیویں کرنا ہے. ذہن کیا رکھنا ہے، یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے. ناظرین توجہ دیں، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بڑا ہٹا کٹا نوجوان نکلا صحابہ کے آگے سے گزرا، یہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کو تو جہاد پہ ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا اس کے ضعیف والدین ہیں، بچے ہیں، کمائے گا اور ان کو کھلائے گا. فرمایا جب تک پلٹ کے گھر واپس نہیں آتا ہے کہ قدم کے بدلے اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. آپ جاب کے لیے آتے ہیں، آپ مارکیٹ میں آتے ہیں، بزنس کے لیے آتے ہیں، تو جو ایک نیک تاجر اور ایک امین تاجر کے جو فضائل ہیں وہ حدیث آپ کے دائیں بائیں ہونے چاہیے بطور باڈی گارڈ جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں. یہ تو ہے بیس. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتا ہے نا جی کہ مجھے اخلاق کی بادشاہت مل جائے اور یک طرفہ میں حسن سلوک کی ساری زندگی ٹریفک چلاتا رہوں، تو نظامی صاحب وہ دو حدیث پر غور کر لیں. ایک حدیث غالباً صحیح مسلم میں ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے رشتہ دار مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوکی کرتا ہوں، میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، تو بڑے خیر خوشی کے معاملے کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ان کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملہ، اگر تو معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے کہا ہے کہ ان کی بد سلوکی کے باوجود اس نے سلوک کرتا ہے، اخلاقی گراوٹ نہیں آنے دیتا، تو ان کے منہ میں گرم ریت راکھ ڈالتا ہے. کیا معنی کہ وہ کبھی تیرے خلاف منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور جب تک اس بلند حسن سلوک کا تو اظہار کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا فرشتہ بطور فوجی کمانڈر تیرے اوپر تعینات کر دیا جائے گا جو تیرا دفاع بھی کرے گا، تیرے لیے دعا بھی کرے گا اور تیرا تعاون بھی کرے گا. ایک حدیث یہ. دوسرا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، اور مزید آپ نے فرمایا الظامی بالحواجر، کہ جو بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد گزاروں کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے. اور جو نہایت گرمی کے دنوں میں لمبے دنوں کے روزے رکھ کر بندہ جو جنت میں رتبہ پائے گا نا، اچھی اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت میں وہی درجہ عطا کرے گا. آپ کی اجازت سے ایک لائیو کالر بھی میں شامل کروں. گفتگو روکنے کو دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن چونکہ یہ بھی ذمہ داری ہے اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی آپ کی دعائیں. عبداللہ ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے. جی فرمائیے بہن. سر جی ایک تو میں عبد المنان راسک صاحب بیٹھے ہیں، ان کے کام میں اعلان کرنا چاہتی ہوں، 10,000 میں دینا چاہتی ہوں جی کا. بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ. دوسرا میں ان سے نا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں تو وہ میں پلیز آپ. جی فرمائیے، سن رہے ہیں آپ کو شیخ صاحب سن رہے ہیں. جی شیخ صاحب جی اگر کسی عورت کا خاوند پٹواری ہو یا وکیل ہو تو لوگ اکثر اس کو گاہے بگاہے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی کمائی حلال کی ہے یا اس کی کمائی حرام کی ہے، اور وہ عورت روزے رکھنے والی بھی ہو، نماز پڑھنے والی بھی ہو، عقیدہ توحید والی بھی ہو اور اپنے بچوں کو توحید پہ مضبوط رکھنے والی بھی ہو،
اور جب وہ قرآن ترجمے سے پڑھے کبھی حلال حرام کا ذکر آ جائے تو پھر وہ عورت بہت زیادہ غم میں چلی جاتی ہے 8-10 دن تک. مثلاً جیسے پانی کے بغیر مچھلی بے تاب ہوتی ہے, یہ والا حال ہو جاتا ہے, پتہ نہیں میری دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں. اور ساتھ ساتھ خاوند کو روکتی بھی ہے کہ اللہ کے بندے جو بھی لے کے آنا حق حلال کا لے کے آ, ہم زیادہ ڈیمانڈیں نہیں کریں گے, لائف میں ہی برکت ڈال دے. تو سر جی جو وہ بے چینی کی اور حالت غم کی کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ حالانکہ مجھے امید ہے کہ خاوند صاحب اب رک گئے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت والے دن کبھی دوسرے لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں. بہت شکریہ میری بہن کال کرنے کا, اور بہت شکریہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے کا. سر یہ مثال بھی غور و فکر کی ہے ہمارے پاس کہ وہ بہن غور کر رہی ہیں, سوچ رہی ہیں. فرمائیے کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے, اور اللہ تعالیٰ حلال سے سب ان کی ضروریات کو پورا فرمائے. اور ایک سچی مسلمان خاتون کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میرے خاوند کے جو ذرائع ہیں وہ کیسے ہیں. تو اس حوالے سے ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ معاش کی ذمہ داری ہے خاوند پر. تو اللہ نہ کرے اگر وہ کوئی اس طرح کی کوئی بددیانتی کرتا بھی ہے, کوئی آمیزش کرتا بھی ہے, تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے. عورت انشاءاللہ اس معاملے میں بری ہے, وہ اپنی عبادت بھی کرے جیسے کہ ہماری محترمہ نے کہا ہے, اور وہ گاہے گاہے ان کو کہتی بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتی رہے. تو انشاءاللہ یہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے جتنی ہماری بہن پریشان نظر آئی ہیں. وہ اس معاملے میں انشاءاللہ بری ہیں. تو ایک تو ان کو فکر ہے, احساس ہے, دوسرا انشاءاللہ اللہ نیتوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. وہ عورت جو ہے اس کا معاملہ خطرے میں ہے جو اپنے خامند کے ساتھ حرام کے معاملات میں ملوث ہو جائے, اس کا حوصلہ بڑھائے, اس کے ساتھ تعاون کرے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کنفرم ہے نہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, تو انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں, اللہ نے آپ کو عبادت کا ایک جذبہ دیا ہے, یقیناً خیر ہی غالب ہوگی. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے بھی تو میری عزیزہ اس کا ذمہ دار کل قیامت کے روز آپ کا خاوند ہے, آپ نہیں ہیں. آپ پورے غور و فکر کے ساتھ جس راہ پہ چل نکلی ہیں نا, ذکر, اذکار, وظائف اور رب والی راہ, اس پہ چلتی رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے لیے خاص طور پہ کوشچن بھی آیا ہے اور کہا گیا ہے محترمہ عافیہ صاحبہ ہیں, عارفہ صاحبہ سیالکوٹ سے پوچھتی ہے, غور و فکر کا جیسے ذکر ہو رہا ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تو ضروری ہے, اس پہ روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں غور و فکر کا عمل جو ہے یہ از خود تربیت کا متقاضی ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ تعلیم جس کے اندر غور و فکر نہیں ہے اور غور و فکر سکھائی نہیں جاتی, غور و فکر پڑھائی نہیں جاتی اور غور و فکر کے ذریعے سے کردار بنایا نہیں جاتا, تو وہ تعلیم تو از خود اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے اندر تربیت شامل ہے. اصل میں تعلیم ہے عربی زبان کا لفظ, علم یعلم, تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا. اس کے معنی کے اندر, اس کے مفہوم کے اندر تربیت شامل ہے. یعنی سکھانا ہوتا ہی وہ ہے جس کے ساتھ عملی طور پر بھی سکھایا جائے. تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھا دیں اور کوئی چیز جو ہے, اس کے لیے عربی زبان میں قرات ہے, پڑھانا جو ہے وہ الگ لفظ ہے, سکھانا جو ہے یہ الگ لفظ ہے. تو تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ جو پڑھا رہے ہیں آپ ساتھ سکھا بھی رہے ہیں, لہٰذا تربیت کا عمل اس کے اندر شامل ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صرف پڑھانے کو وہ سمجھتے ہیں تعلیم کا مطلب پڑھا دینا ہے, ڈگریاں دے دینا ہے. یہ تو پڑھے لکھے جاہل پیدا کرنے کے مترادف ہے, ایسا نہیں ہے. تعلیم ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر تربیت ہو, اور جس کے اندر تربیت نہ ہو وہ تعلیم ہوتی ہی نہیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ غور و فکر کس بات پر کرنا چاہیے؟ وہ احادیث اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ مکمل کر دینا چاہتا ہوں. تو اخلاق کے والے سے وہ میں نے آپ کو 2 احادیث بتلا دی ہیں. اگر کوئی بندہ ان پہ غور و فکر کر لینا جی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اخلاق اور خیر کے خزانے دیتا ہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کو 3 جو احادیث ہیں نا جی, ان پہ بہت غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. پہلی حدیث, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ من النار ان کان من اہل النار ومقعدہ من الجنہ ان کان من اہل الجنہ او کما قال. جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی موت کے فوری بعد اگر تو اہل نار میں سے ہے تو اس پر آگ پیش کی جاتی ہے,
اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اس پر جنت پیش کی جاتی ہے۔ تو اس حدیث پر ہر بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد یک لخت حالات چینج ہونے والے ہیں، یا آگ پیش ہوگی یا جنت پیش ہوگی، تو میں نے کس چیز کا سامنا کرنا ہے۔ اگر تو حرام خوری ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، جیسے یہ سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ خطرے والا معاملہ ہے۔ تو اگر توحید ہے، سنت سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، پاک بازی ہے، تو پھر یہ خیر اور جنت کے معاملے ہیں۔ تو یہ بڑی قابل غور حدیث ہے۔ دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ، جب آپ جنازہ کو رکھ دیتے ہو اور بالکل لے کر جا رہے ہوتے ہو، اگر وہ بندہ نیک ہو تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی مجھے آگے لے کر جاؤ، جلدی مجھے آگے لے کر جاؤ۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةً، اور اگر وہ بدکار تھا تو وہ کہتا ہے أَيْنَ تَذْهَبُونَ، یار مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، نہ مجھے لے کر جاؤ۔ تو یہ ان دونوں میں سے ایک لفظ میں نے بھی بولنا ہے، نظامی صاحب آپ نے بھی بولنا ہے، اور ہمارے یہ ناظرین نے بھی بولنا ہے۔ یہ وقت آنے والا ہے، ابھی ہم نے غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے قدمونی قدمونی کہنا ہے، یا میں نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے کہنا ہے أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو ویرانے میں، تباہی میں۔ اور ایک حدیث ہے، یقین کرے کلیجہ پڑھتا ہے جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں یا اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا حوض کوثر پر استقبال کروں گا، آتے آتے دیر نہ کرنا۔ اور جو اگلا ٹکڑا ہے میں تو اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، میرے استاذ محترم ٹھگ صاحب ترجمہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا وَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، مجھے تمہاری وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ نظامی صاحب یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں بحیثیت امتی ان احادیث میں رخ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے رسول پاک علیہ السلام ہمارے لیے کتنی محبتیں لے کر آئے، رحمتیں لے کر آئے، جنتیں لے کر آئے، کیا کچھ لے کر آئے۔ لیکن یقین کریں آپ علیہ السلام کی سنت کے بعد، احادیث کے بعد بھی اگر کوئی زانی ہے، حرام خور ہے، اور اس کے سینے میں صرف کینہ ہی کینہ ہے، تو وہ ایک اعتبار سے عرب کے بدوؤں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ ان کو یہ روشنی ملی نہیں تھی، وہ اس روشنی سے محروم تھے۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے نا جی وَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، اس کا تنہائی میں بھی خیال رکھیں کہ میری وجہ سے میرے حبیب کائنات کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کا تھوڑا سا لفظی ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ میرے سے نہیں ترجمہ ہوتا۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جی جو زندگی کا رخ بدلتی ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہمارا پیغام یہ جیسا کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں، کوئی فرقہ وریت کا پیغام نہیں ہے، کوئی ہرزہ سرائی کا پیغام نہیں ہے، یہ خالص اخلاقیات کا پیغام ہے۔ اپنے گھروں میں ریاض الصالحین کھولیں، اپنے گھروں میں مشکات رکھیں، غور کریں کہ رسول رحمت علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کریں گے جی۔ آپ اس طرف لے گئے بات کو کہ اس کے بعد اس غور و فکر کے بعد گفتگو کیا ہی ہوگی، لیکن چونکہ ٹرانسمیشن ہے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ہمارے محسن موجود ہیں لائن پہ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ شیخ عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ نظامی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ۔ آپ پروگرامز میں شرکت کرتے رہتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے، کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، تو اب اس طرح سے غائبانہ ملاقات ہوگی ہماری فون پہ؟ نظامی صاحب انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اتوار کو، آپ کے سامنے انشاءاللہ بیٹھا ہوں گا اتوار کو انشاءاللہ۔ خیریت؟ آپ نے میں داس کر دیا پچھلے رمضان میں۔ اچھا نہیں سر، بس محبتیں کبھی کبھی اس طرح بھی رنگ لاتی ہیں، کبھی دوری کبھی نزدیکی ہوتی ہے، تو آپ کی محبت ہے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبت آپ بات کر رہے تھے نعت کے ساتھ نا مدینے میں، تو مجھے بڑی دل میں تڑپ آئی کہ میں نظامی صاحب کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ جلدی مدینہ میں اکٹھا ہوں۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ میں جی پلیز۔ آج تو میں نے کہا پیغام ٹی وی پہ چاند چڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، میرے دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل بالکل، وہ چاند، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے بھی آج ادھر ہونا چاہیے، آنا چاہیے تھا آپ کو، میں آپ کو کہنے والا تھا آنا چاہیے تھا، آج مجھے بھی اپنا تیسرا بھائی بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بالکل بالکل، آپ گفتگو کریے، آپ بیٹھے ہیں، راسک صاحب بھی ہیں، لکھوی صاحب بھی ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جی۔ راسک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، تسی بھی ٹھیک ہو ماشاءاللہ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شیخ، الحمدللہ۔ اللہ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟
शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, अल्लाह आपकी फाते फरमाए, अल्लाह ताला पैगाम के लिए, दीन के लिए ज्यादा से ज्यादा आपसे काम ले। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब मैं जब पिछले महीने गया हूँ ना उम्रे पे, वालदा की फौतगी के बाद, तो अब्दुल मनार रासे साहब की मेरी मुलाकात आई बैतुल्लाह के तीसरे छत पे। इन्होंने मेरे साथ मुलाकात थी, ताज़ियत भी करनी थी, तो मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम करूँ अपनी वालदा के लिए कि जो मैं एक्स्ट्रा सदका जारिया हूँ। मुझे एक इनकी बात बड़ी पसंद आई, मैंने अल्लाह के फजल से आज पहले दिन ये बात करने लगा। मैं कोई भी अमल कर रहा हूँ ना उस दिन का, सदका, खैर, ज़कात या नमाज, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि या अल्लाह इसमें अब मेरी वालदा भी है। मुझे राशि साहब ने एक बात कही, शेख साहब आपको मैं एक बात बता दूं, आप कोई भी अमल करें, कोई अच्छा अमल करें, सदका, खैर, नमाज, तहज्जुद, जो भी, उसमें आपकी वालदा का सदका जारी है। आप उनके लिए वैसे ही सदका जारी है। यकीन करें वो मेरी दिल में ऐसी बात उतरी हुई है उस दिन की कि मैं कोई भी काम करने लगता हूँ ना, तो ये मैं अपने दिल में बात सोच लेता हूँ कि इसमें अब मेरी वालदा का भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे ही है इंशाअल्लाह। तो मेरे लिए दुआ करें, मेरी वालदा के लिए। अल्लाह इंशाअल्लाह इतवार को डॉक्टर साहब के साथ होगा जी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जी। शेख आबिद साहब हम आपका इंतज़ार करें, लुकिंग फॉरवर्ड वार्मली जी, और इंशाअल्लाह बैठेंगे यहाँ पे, आमने सामने भी मुलाकात करेंगे और फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, थैंक यू वेरी मच। सर वो जो गुफ्तगू थी 3 चीज़ों पर, ये सवाल था, दोहराइएगा सवाल जी। सवाल ये था कि हमें फ़िक्र और गौर व फिक्र किस बात पर सबसे ज़्यादा करना चाहिए? 2-3 चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। पहली बात यह है कि इस बात पर हम वक्त गौर व फिक्र करते रहें कि कहीं मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर ना मर जाऊँ। ये तो बात ही ख़त्म कर दी आपने, इसके बाद अब क्या बचेगा? सबसे बड़ा बदनसीब इंसान वो है जो अल्लाह का नाफरमान मर गया, जो रसूल पाक का नाफरमान मर गया, जो तन्हाई की नपाकी लेकर मर गया, जो किसी का हक खाकर मर गया। तो रब रसूल की नाफरमानी में मुझे नहीं मरना। सबसे पहले तो इस पे बंदा गौर व फिक्र करता रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला से ईमान वालों डरते रहो, तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम्हारे दिलों में तकवा हो, इस्लाम हो, ताबियादारी हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि दोस्ती के मामले में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते रहना चाहिए। दोस्त संजीदा होने चाहिए। जिन लोगों के दोस्त जुगतबाज होते हैं, गैर संजीदा होते हैं, उनमें कोई काबिलियत नहीं होती। मैंने अब भी अपने मशाइख को देखा है और जिनसे अल्लाह ने दीन का काम लिया है, उनके जो यमीनो यसार ज़ुमलाओ अस्तिका साथी हैं, उनकी जो बैठक है वो बड़े संजीदा लोगों से होती थी। तो ये जो दोस्ती के मामले हैं ना निज़ामी साहब, ये ज़हर कातिल हैं। इनमें ये जो जुगतबाजी है, हम वक्त दुनिया की फ़िक्र है और हम वक्त दूसरों की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बातें हैं, ये बंदे को तबाह कर देती हैं। तो दोस्ती का लेवल चेक करते रहना चाहिए, बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। शेख मोहतरम मरूफ़ हदीस भी है कि आपने फरमाया कि ना तेरा खाना खाए मगर मुत्तकी, और सोचते रहो कि दोस्ती किसके साथ है। बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसकी आदतों पर होता है। मुझे एक शख्स ने बतलाया, वो गालियाँ देता था बहुत ज़्यादा। निज़ामी साहब काबिल तवज्जो नाजरीन के लिए भी। मैंने कहा आप गालियाँ क्यों देते हैं? वो कहने लगा जी मेरी दोस्ती मेरे मामे के साथ थी, तो मेरा मामा बहुत गालियाँ देता था। तो दोस्ती को लाजम नौजवान तबका ज़रूर देखता रहे। अपनी सहेली को देखो कि वो फ़िक्र आखिरत की बात आपसे कितनी करती है, जन्नत की बात कितनी करती है, कुरान की तरफ आपको कैसे लेके आ रही है। और तीसरी बात है, कमाई के मामले में बहुत गौर व फिक्र करें। ये ऑनलाइन ऐसे सिलसिले हैं और ऐसे सूदी मामले हैं, रिश्वत के मामले हैं और ऐसे हराम के धंधे हैं। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अगर हमने गौर व फिक्र करके हलाल का रास्ता इख्तियार ना किया तो बंदा काबा से जाकर चिमट जाए तो आवाज़ आती है मेरे काबे को छोड़ दे, तेरे आंगन से हराम की बू आती है, वहाँ से भी बंदा दुदकार दिया जाता है। तो नौजवान नस्ल का सत्यानाश माँ बाप ने भी कर दिया। कई माँ बाप बस वो कहते हैं घर में आना चाहिए। और चौथी और अहम तरीन बात यह है, पहली बात तो मैंने ये की है कि इस पे गौर व फिक्र करते रहना चाहिए कि मैंने रब रसूल का नाफरमान नहीं मरना, फर्मा बरदार होकर मरना। दोस्ती पर गौर व फिक्र करते रहे। किन आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें ऐसे दोस्तों को जो गैर संजीदा हैं, जुगतबाज हैं और अपनी कमाई को देखते रहें। और चौथी बात यह है, ये ज़रूर गौर व फिक्र करते रहें कि अगर आज मुझे मौत आ गई तो मैं अपनी बेटियों को कहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ और अपने बेटों को कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, क्या वो मुसल्ले पे हैं
کیا وہ قرآن پہ ہیں؟ کیا وہ توحید پہ ہیں؟ کیا وہ حلال پہ ہیں؟ اگر تو ایسا ہے ہنی الک فزت ورب الکعبہ، آپ کامیاب ہو گئے. اگر آپ اپنی اولاد کو صرف ایک موبائل ہی دے کر جا رہے ہیں اور فکر معاش ہی دے کر جا رہے ہیں اور آوارگی کا سلسلہ ہی دے کے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی پر بہت بڑا سوال ہے. غور و فکر کی بات ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی شیخ صاحب نے کال کی، شیخ عابد صاحب نے، کتنی خوبصورت تربیت اور کتنی خوبصورت انسپریشن نظر آئی کہ انہوں نے گفتگو کی کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں نے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری والدہ کو اس کا ثواب جاتا ہے. یہ بھی غور و فکر ہے اور یہ کیا تربیت ہے ان والدہ کی. کریڈٹ گوز ٹو ہر کہ انہوں نے ایسے بیٹے کی تربیت کی اور وہ آج اس سوچ کی طرف ہے. جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گناہوں اور خامیوں پر غور کرنے سے عاجزی اور روحانی ترقی کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اس کی طرف بھی ذرا بتائیے ہمیں. دوبارہ کہیے گا. جو گناہ ہیں اور جو خامیاں ہیں جو ہم خود ہی کر بیٹھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے کس طرح سے ہم میں روحانی عاجزی پیدا ہو سکتی ہے، ہم کس طرح رائٹ ٹریک پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، گناہ پر سوچنا، گناہ پر غور و فکر کرنا، یہی تو رجوع اللہ کا باعث بنتا ہے. اگر انسان اپنے گناہ کے بارے میں سوچے نہ اور اس کو گناہ کی فکر نہ ہو کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو اس کو کبھی رجوع اللہ نصیب نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. ہر آدمی جتنا مرضی وہ بظاہر ہو وہ خطا کار، اس سے خطا ہو جاتی. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں. اس میں مسئلہ سارا کا سارا غور و فکر کا ہے. غور و فکر اس اعتبار سے کہ کچھ گناہ گار تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سوچ لیتے ہیں، پہلے ہی غور و فکر کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، میں گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا. لہٰذا وہ یہ سوچ کر گناہ کرتے ہیں کہ دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، میں تھوڑا چھوٹا موٹا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا. ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس سوچ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں، دوسرے قسم کے لوگ، وہ گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے. انہوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، یا اللہ میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. انہوں نے یہ سوچ کے طے کیا ہوتا ہے، غور و فکر کر کے اپنے آپ کے ساتھ عہد کیا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ گناہ گار تو سب ہیں. اس سے ہو جاتا ہے وہ کرتا ہے، بس یہ فرق ہے. اور جس سے ہو جاتا ہے، یہ دو وجوہات کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ مغلوب ہوتا ہے اپنے حالات سے یا وہ مغلوب ہوتا ہے اپنے جذبات سے. جب یہ دونوں قسم کی مغلوبیتیں، ان میں سے کوئی بھی مغلوبیت اس کو گناہ پر مجبور کرتی ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو جو ہی یہ مغلوبیت ختم ہوتی ہے، وہ چاہے جذبات کی ہو چاہے حالات کی ہو، تو فوراً اس کو جو پہلا خیال آتا ہے وہ یہ خیال آتا ہے، غور و فکر، وہ اس کو سوچ یہ آتی ہے کہ اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے یہ غلط ہو گیا، میں نے یہ نہیں کرنا تھا. پھر اس کو وہ جو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے وہ اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. وہ شرمندگی کے اور ندامت کے آنسو اللہ کو پسند ہیں. جو ہی وہ اس کو ندامت ہوتی ہے وہ پھر سوچتا ہے یا اللہ میں نے آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرنا، اور اللہ کے ساتھ یہ ڈٹرمنیشن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب اس غور و فکر کے ساتھ گناہ گار گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے لمحے اس سے پھر گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کر بیٹھے. تو دن میں اگر 70 دفعہ بھی وہ اس طرح گناہ کرے، اور لیکن ہر دفعہ اس کی توبہ یہ ہو کہ وہ اس عزم کے ساتھ کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا، اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ میرا بندہ ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے یہ میرا بندہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور و فکر کا یہ بھی ایک انداز ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ایک بریک ہے جی، اس کے بعد دوبارہ واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر
ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू जारी है। रमज़ान इबादत के साथ गौर व फ़िक्र का महीना है। अब्दुल मनान रासिक साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हमाद लखवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मैं सर आपकी तरफ लेके आऊँगा। कुरान और हदीस पर गौर व फ़िक्र का अंदाज़ होना क्या चाहिए कि जिससे हमें कामयाबियाँ मिल जाएँ? बहुत खूब जी। बस एक मोमनाना अंदाज़ होना चाहिए जी। अंदाज में तासुब नहीं होना चाहिए। असल में एक बहुत बड़ी ख़राबी है कि हमारे बाज़ मुसलमान कुरान पर और अहादीस पर गौर करते हैं, लेकिन बड़ा उनका अंदाज़ तासुबाना होता है। पहले वो एक शिरक करते हैं, फिर उस शिरक की तरवीज करते हैं, फिर जब लोग कहते हैं जी हमें इस पर कोई दलील दो, फिर वो शिरक का जवाज़ कुरान पर गौर करने के बाद वो कुरान से शिरक का जवाज़ पेश करते हैं। ये एक ज़ालिमाना अंदाज़ है, तासुबाना अंदाज़ है। पहले एक बिद्दत करते हैं, फिर वो बिद्दत जो है वो बिल्कुल बरसाती टिड्डियों की तरह जब आम होती है, लोग गला पकड़ते हैं, इस पर कोई दलील दो, फिर वो अहादीस पर गौर शुरू कर देते हैं। अल-इयादु बिल्लाह, अहादीस से वो गौर व फिक्र के बाद बिद्दत का सबूत पेश करते हैं। तो ये तो एक बहुत ज़ालिमाना और तासुबाना अंदाज़ है और बिल्कुल ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जी। जो अल्लाह के दीन के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है, ऐसा गौर व फिक्र करता है, ये तो बंदा ज़िंदीक़ियत तक चला जाता है। तो बड़ा साफ़ सुथरा, साफ़ शफ़ाफ़ एक मोमनाना अंदाज़ होना चाहिए जी कि ये मेरे अल्लाह ताला का फ़रमान है, तो ये शाही फ़रमान है। अल्लाह ताला ने मुझे क्या कहा है, ये कहा है। अच्छा, इस पर मैंने कितना अमल कर लिया है? जितना अमल कर लिया। कितना अमल बाकी है? 30% बाकी है। ये भी इंशाअल्लाह मैंने करना है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे दिल में ईमान की रत्ती भी है ना, तो फिर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा नवाज दूँ ना, कोई सलाहियत दे दूँ, तो दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो। अल्लाह अकबर। आज़मा रहा हूँ तुझे इल्म देकर, फ़ज़ल देकर, सलाहियत देकर। अगर अब ईमान है ना तेरे दिल में कि अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और मरना और अब है, तो किसी का मजाक ना उड़ाया करो। और यकीन करें निज़ामी साहब, मैंने 70 साल के बंदे देखे हैं कि वो ऐसा ऐसा मजाक उड़ाते हैं खल्क़े खुदा का कि ईमान बाकी नहीं रहता। ख़वातीन बापर्दा होती हैं, सव्वामा, कव्वामा, मुतहज्जिदा, मुतनफ़िला, साहिब खैरात होती हैं, लेकिन वो जो कमज़ोर सहेलियाँ होती हैं, इशारों से भी उनके मजाक उड़ाए जाते हैं और सराहतन भी उनकी तज़लील की जाती है। तो एक मुसलमान का गौर व फ़िक्र का अंदाज़ ही होना चाहिए कि ये रब रसूल का हुक्म है, मैंने कितना अमल कर लिया है, कहाँ खड़ा हूँ, कितना अमल बाकी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये भी मैंने अमल करना है। मसलन हदीस पे आपने गौर करना है। एक हदीस शरीफ है, रसूल रहमत अलैहि सलाम शाह फरमाते हैं, यदखुलुल जन्नत अक़वाम क़ुलूबुहुम मिस्लु अफ़इदत तैर औ कमा क़ाल। आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत में लोग दाखिल होंगे उनकी निशानी ये होगी कि दुनिया में उनके दिल परिंदों की तरह थे। दुनिया में उनके दिल परिंदों की नरम, बिल्कुल बड़े नरम, हल्के फुल्के से, उसमें कोई कीना नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, कोई उसमें शिद्दत नहीं है, कोई हिरस हवस के मामले नहीं है। अच्छा, ये मैंने हदीस पढ़ ली कि जन्नत में जाने वालों की निशानी ये है कि उनके दिल परिंदों जैसे होते हैं, बड़े नरम होते हैं, साफ़ होते हैं, उनमें ज़्यादा फ़िक्रें नहीं होती। तो मैंने देखना है कि मेरा दिल भी परिंदों जैसा है, इसमें तवक्कुल है। परिंदों में एक तवक्कुल बड़ा होता है, तवक्कुल है मेरे दिल में, नरमी है मेरे दिल में, बिल्कुल चिड़िया जैसा मैं नाजुक दिल हूँ या मैं पत्थर दिल इंसान हूँ, कहाँ खड़ा हूँ मैं। यानी इस हदीस पर अपने आप को पेश करें, फिर नतीजा अखज़ करें पूरी ईमानदारी के साथ। अगर रोज़ाना आप एक हदीस पर, एक आयत पर ऐसे गौर कर लें, तो जब आपका जनाजा उठेगा, वल्लाहि लज़ीम आप दर्जा सिद्दीक़ियत पर फाइज होंगे। अल्लाह अकबर। मुझे यहाँ पे चंद एक जुमले आपसे शेयर भी करने हैं सर। ये चूँकि तरबियत का मामला है, गौर व फ़िक्र का मामला है, तो बात को आगे लेके चलने से पहले मैं एक गुजारिश ये भी करना चाहूँगा। कल जो हमारे साथ मेहमान यहाँ पे मौजूद थे, तो उनके चाहने वाले कॉल कर रहे थे, पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो रहे थे। अब मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ पे, और उनके चाहने वाले तो माशाल्लाह दुनिया भर में मौजूद हैं। और अगर मैं काउंटिंग की तरफ जाऊँ तो वो फिर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, वो तो फिर लाखों में मौजूद हैं।
تو میں چاہوں گا اپنے چاہنے والوں کو آپ پیغام دیجئے، ترغیب دیجئے، پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، میرا تو پیغام یہ ہے کہ اگر یہ شمع روشن ہے پیغام کی اور قرآن و سنت کا خالص پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے، تو میرے ناظرین، محبین، معتقدین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کے چند ٹکوں کی وجہ سے اللہ کے دین کو عزت مل جائے تو بتائیں اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی غور و فکر کی بات ہے۔ تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی بوریاں، اپنی تجوریاں، اپنی پاکٹیں سب کچھ کھول دیں پیغام کے لیے۔ یہ پوری دنیا میں خالص اللہ کی وحی کا پیغام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا پیغام ہے، اور یہ پیغام چینل الحمدللہ روز اول سے لے کے اب تک علم صحیح کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ آج کا میرا وظیفہ بھی ہے کہ پیغام کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ آج کی میری نصیحت بھی یہ ہے کہ پیغام کے ساتھ میری وصیت بھی یہی ہے۔ آج کا وظیفہ بھی آپ نے یہ کیا؟ وظیفہ بھی یہی ہے، نصیحت بھی یہی ہے، میری وصیت بھی یہی ہے۔ نہ جانے میں گھر پہنچوں نہ پہنچوں، لیکن پیغام کے ساتھ اپنے مالی سلسلے جاری رکھیں تاکہ یہ نبوت والی آواز جو ہے نا پوری دنیا میں گونجتی رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے کائنڈ ورڈز کا سر چونکہ اختتام کی طرف ہے ٹرانسمیشن، تو میں ایک کوسچن یہ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے اور عبادات کی جو روح پر غور و فکر کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم زندگی کدھر گزار رہے ہیں، ہماری عبادات کدھر جا رہی ہیں، ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، اصل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، زندگی کا مقصد سامنے ہونا جی کہ آپ نے الٹیمیٹ گول کون سا اچیو کرنا ہے، تو پھر آپ کی ساری زندگی کا رنگ ڈھنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے اوپر غور و فکر ہی نہ کیا ہو کہ میں نے مقصد کیا کرنا ہے، ایک ہوتی ہے بد مقصد زندگی، ایک ہوتی ہے بے مقصد زندگی۔ تو بہت سارے لوگ برے مقصد سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ بغیر مقصد کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد ہی کوئی نہیں زندگی کا۔ تو دونوں صورتوں میں اس کو نہ غور و فکر کی ملتی ہے توفیق اور نہ اس کو کردار بنانے کی توفیق ملتی ہے۔ تو زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تقوی کا حکم دیا ہے، اور ایک کیلکولیشن کے مطابق 500 بار تقوی کا حکم ہے۔ 500 بار قرآن میں تقوی کا حکم ہے، مختلف پیرائے۔ ہے کیا تقوی؟ تقوی زندگی گزارنے کا ایک نقطہ ترجیح ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکے، اور ہر لمحہ یہ احساس ہو کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لینے کی تڑپ۔ اگر اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزر رہی ہے تو یہ ہے وہ زندگی جو اصل میں چاہیے اور جو مقصود اور مطلوب ہے۔ اور جب انسان اس تڑپ کے ساتھ اپنی عبادات کرتا ہے، ہر لمحے دیکھیں، آپ نے کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس کام میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ جس کام میں اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے فوراً چھوڑ دیں، جس کام میں اللہ کی خوشنودی کا امکان ہے فوراً کریں۔ جب یہ آپ زندگی کا رنگ ڈھنگ طے کر لیں گے تو یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویل سر، ٹھیک ہے سر، آپ کی جانب آؤں گا۔ جیسے ہم غور و فکر کی بات کریں، مزید کن باتوں پر غور و فکر کرنے سے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ بڑھے؟ کوئی ایسی چیزیں بتائیے، اور بندہ کہ یار یہ کرنے کے کام نہیں سر، ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، تو پھر ہم نیکی کے قریب ہو جائیں اور گناہوں سے نفرت ہو جائے، اس سے دور ہو جائے۔ کچھ ایسا بھی بتائیے پھر۔ جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وقت کی بھی قلت ہے، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل میں نیکی کا جذبہ بڑھانے کے لیے اور گناہوں کی نفرت کے لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جنت پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور جہنم کے انگاروں پر بھی غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کیا میری چمڑی یہ انگارے برداشت کر سکتی ہے۔ تو جنت بن چکی ہے، نظامی صاحب، جنت بن چکی ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، وہ انشاءاللہ حسن درجے کی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو جنت کی طلب ہو، تڑپ ہو، اور وہ غفلت کی چادر اوڑے سویا رہے۔
اور ایسے نہیں ہوتا کسی بندے کو جہنم کے انگاروں سے بچنے کی فکر ہو اور وہ غفلت کی چادر لیے ہوئے سویا رہے۔ تو یہ جو ہے نا جنت کی طلب اور جنت کی نعمتوں پہ غور و فکر، ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر۔ ناظرین مجھے توجہ دیں، ہم نے کل قیامت میں کامیابی کے بعد اللہ کی جنتوں میں جا کر جن صوفوں پہ ہم نے ٹیک لگانی ہے نا، ان صوفوں میں اللہ تعالیٰ نے اندر جو استر استعمال کیا ہے نا، موٹے اور بریک ریشم کا، نظامی صاحب اللہ پاک نے اس استر کو بھی قرآن کی آیتوں میں بیان فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی جنت کے تذکرے پڑھیں جی، سورہ دہر پڑھیں جی، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، تو نیکی کا بڑا جذبہ بڑھے گا۔ تو جہنم پہ غور کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بدکار لوگ ہوں گے، عذابوں کی وجہ سے ان کی جو داڑھیں ہیں وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے، گھسیٹا جائے گا ان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کا اختصار سے یہی جواب ہے کہ جنت کو فراموش نہ کریں، تھوڑی سی لذت کی خاطر، پیٹ کی خاطر جہنم کے انگارے نہ لیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے پیٹ میں حرام لے کے جاتا ہے وہ جہنم کے انگارے ہی لے کے جا رہا ہے۔ ایک فیصلہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی تیز زبانی کے ساتھ غلط فیصلہ کروا کے مجھ سے لے جائے اور بڑا خوش ہو کے مجھے پلاٹ مل گیا اور مجھے پیسے مل گئے، پیسے نہیں ملے، پلاٹ نہیں ملا، یہ جہنم کے انگارے لے کر گیا۔ تو جو ہمارے وکلاء ہیں، ججز حضرات ہیں، افسران ہیں جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیغام کا ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ دیکھ لیں، یہ رشوت کے معاملے، یہ جہنم کے انگارے ہیں، نسلوں کی بربادی ہے۔ تو اپنی جنت پہ غور و فکر کریں اور جہنم کے انگاروں پہ غور و فکر کریں۔ نیکی کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور گناہوں کی نفرت اس قدر بڑھ جائے گی کہ گناہوں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ بیوٹیفل، اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ اب مجھے بتائیں کہ انسپریشن کے لیے، ہمارے مزید حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی غور و فکر کا ایسا واقعہ شیئر کیجئے جس سے زندگی میں انقلاب آ گیا ہو، ہم بھی سیکھ سکیں اس سے۔ تاریخ بڑی بڑی ہے جی، غور و فکر سے ہی انقلاب آتے ہیں۔ شیخ کے علم میں ہے کہ قرات کے اور لغت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ، یہ 2 صدی ہجری کے امام ہیں۔ 40 سال تک بکریاں چرواتے رہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان جاب کرتے ہیں اور دنیا داری میں ہیں ان کے لیے یہ خصوصی واقعہ ہے۔ 40 سال تک وہ بکریاں چرواتے رہے، چرواہے تھے۔ ایک روز بکریاں چرواتے ہوئے گزر رہے تھے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے، بیٹا کچھ پڑھ لو ورنہ تم بھی اپنی زندگی اس چرواہے کی طرح ہی برباد کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں بڑی چوٹ لگی میرے دل پہ، علی تو نے کیا کیا ہے؟ کہتے بس پھر میری زندگی نے کروٹ بدلی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 70 سال کی عمر میں جب ان کا جنازہ اٹھا تو ناظرین وہ بلا مقابلہ قرات کے بھی سب سے بڑے امام تھے اور لغت کے بھی سب سے بڑے امام تھے۔ within a 30 years ریولوشن تھا ان کے پاس۔ قرات کے بھی سب سے بڑے امام تھے اور لغت کے بھی سب سے بڑے امام تھے۔ غور و فکر ایسے انقلاب پیدا کر۔ امام البانی رحمہ اللہ، میں دمشق گیا ہوں، ان کے شاگردوں کے پاس گیا ہوں، وہاں رہا ہوں شیخ کی لائبریری میں، وہ بتاتے تھے کہ 32-30 سال کی عمر میں وہ گھڑی ساز تھے، گھڑیوں کا کام کرتے تھے، لیکن جب دنیا سے گئے ہیں تو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پایا۔ واقعات تو درجنوں ہے میرے پاس۔ ایک واقعہ یہ، میں آپ کو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے ہیں، ان کے ابا میں ہیں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری خالہ کی عمر اس وقت 70 سال ہے، جب وہ 60 سال کی تھیں تو وہ بیٹھے بیٹھے غور کرتے کہنے لگیں کہ مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، تو پتہ نہیں کوئی سانس ہے یا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو قرآن نہ حفظ کر لوں۔ 60 سال کی عمر میں غور و فکر کے بعد انہوں نے قرآن حفظ شروع کیا۔ اس وقت 72 سال کی ہو چکی ہیں اور حافظ قرآن ہے اور ہر سال قرآن سناتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا مثال ہے یہ، ماشاءاللہ۔ نظامی صاحب یقین کریں، غور و فکر سے نہ زندگی چمک اٹھتی ہے، یہ ایک ایسا چراغ ہے، یقین کریں اس کے بغیر تو جیسے شیخ صاحب نے بتایا تھا پہلے کہ انسان کہلوانے کا بھی بندے کو حق نہیں ہے۔ میں نے ایک حضرت صاحب کے بارے میں پڑھا، وہ کہتے ہیں میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں نا تو قدرت پہ غور ہی کرتا رہتا ہوں، اللہ کے رنگ ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب میں پھلوں کی دکان پہ جاتا ہوں نا جی، تو جب میں سیب دیکھتا ہوں نا، اس کے رنگ پہ غور کرتا ہوں، اس کے رنگ پہ غور کرتا ہوں، رس پہ غور کرتا ہوں، تو میں پھر غور و فکر کرتا ہوں کہ جس اللہ نے اس سیب کو پیدا کیا ہے اس کا اپنا رنگ کیسا ہوگا دیدار کا، اور اس کے دیدار کی لذت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سر دل نہیں کہہ رہا، لیکن چونکہ افطاری کا ٹائم قریب ہے، اس کے قریب ہم نے جانا ہے۔ میں بہت اس وقت ایک اور کیفیت میں ہوں، لیکن چونکہ اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے
تو گزارش یہ ہے کہ دعا کے لیے ہم چلیں گے اور چند ایک میسیجز بھی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دینے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، مولانا عبدالمنان راسک صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سر گفتگو جس طرف چلی گئی ہے اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہاں پہ اگر نہیں روکا تو بات شاید ٹرانسمیشن کے آگے تک بھی چلتی جائے۔ 2 کالر انہوں نے بڑی رو کے اور بڑی تکلیف سے کال بھی کی اور گزارش یہ کی کہ جی دعا جب کروائیں تو ہمیں شامل کیجیے گا۔ ایک جنہوں نے اپنا میسیج دیا کہ قرض ہے ان کے لیے دعا کر دیجیے گا، دوسرا ان کا بچہ تھیلیسیمیا کا شکار ہے ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ ہمارے پاس 3 منٹ ہے، آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں پلیز۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین ہماری یہ سب محنتیں تیری توفیق سے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ دین سنانا، یہ دین سننا یہ تیری توفیق سے ہے، اللہ اس عمل کو اپنی کمال رحمت سے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ عجب کی لعنت سے بچانا، اللہ تعالیٰ ریاکاری کی لعنت سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت شرک کے اندھیرے میں ہے، بدعات کے اندھیرے میں ہے، اللہ ان کو توحید و سنت کی روشنی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بد اخلاقیوں کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ہے، اللہ ان کو اخلاق کی روشنی نصیب فرما۔ ہمارے خاندانوں میں جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، جو زندہ ہیں صحت و ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین میرے سمیت اور جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں دعا میں شامل ہیں ناظرین، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے بچانا، اللہ تعالیٰ معذوری سے بچانا، اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچانا، اللہ تعالیٰ عدالتوں کچہریوں ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرمانا، اللہ تعالیٰ شان و شوکت والی زندگی نصیب فرمانا، اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرمانا، اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں عزت والے رشتے مہیا فرمانا، اللہ تعالیٰ بیٹوں کو ممبر و محراب کا وارث بنانا، جو تیری نیک بندیاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کے حج نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے خاص کر قرض کے حوالہ سے کہا ہے، دعا اور شفا کے حوالے سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم عاجز مطلق ہیں، تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اول معافی، وسط معافی، آخر معافی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما دے، الہ العالمین خیر والا معاملہ فرما دے، بغیر حساب کے جنت عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ اس کے ساتھ ہی فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر مغفرت کا ہو گیا سامان۔